اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اس سال کا DQ دور قرآن 2024 اس ضمن میں ہم الحمدللہ 21 پارے میں پہنچے ہیں۔ آج سورہ لقمان ہے اور اسماء الحسنہ کے اعتبار سے القبیر ہے۔ تو آئیے پہلے ہم اسماء الحسنہ کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد ہمارا دور قرآن یہ الحمدللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو، وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ الأسماء الحسنى نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير، صدق الله العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين۔ وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، صدق الله العظيم۔
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्सहबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, मोहतरम ख़वातीन और अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अस्माउल हुस्ना में से अल्लाह का एक बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत नाम हम पढ़ेंगे, अल कबीर। जितने भी अल्लाह के अस्माउल हुस्ना हैं 99 हैं, ये सब सिफाती नाम है, यानी जिसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, अल्लाह की सिफाती नाम है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जो कोई अल्लाह से यानी कुछ दुआ मांगनी है तो उसके अस्माउल हुस्ना का वास्ता देकर मांगा जाए तो वो दुआ कबूल होती है। यानी अर्रहमान है अल्लाह, रहीम है, करीम है, लतीफ़ है, ख़बीर है। तो दुआ मांगना है तो इस तरीक़े से, या ख़बीर तो हर छोटी बड़ी पोशीदा ज़ाहिर चीज़ों को जानने वाला है। अल्लाह मैं किस हाल में हूँ, किस मुसीबत में, किस परेशानी में, किस दुख, किस बीमारी में मैं हूँ, अल्लाह तू जानता है। ऐ खबर रखने वाले, ऐ जानने वाले, मेरी इस परेशानी को तू दूर फरमा। इस तरीक़े से अल्लाह के जो है अस्माउल हुस्ना के ज़रिए से हम दुआ मांग सकते हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना, वास्ता वसीला। किसी का वास्ता वसीला नहीं, अल्लाह के नामों का वास्ता वसीला। इसके ज़रिए से जो भी दुआ मांगी जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। हदीस में भी आता है, अल्लाह अस्माउल हुस्ना के ज़रिए से जो भी हम दुआ मांगेंगे अल्लाह उसको कबूल करेगा। तो ये अल कबीर को देखेंगे। अल कबीर का मतलब है खबर रखने वाला। खे बा रा, ये इसका रूट वर्ड है। इसका मतलब है इल्म से ज़्यादा गहरा। यानी हमारी इल्म देख लीजिए लिमिटेड है। कितना बड़ा साइंसदान, कितने बड़े उलमा, उज़रा कोई क्यों ना हो जाए, उनकी इल्म जो है एक लिमिट तक होती है, उसके बाद उनको नहीं पता। अब देख लीजिए हमारी लिमिट, इस दीवार के बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता, इस घर के बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। जितनी हमारी नज़र की फ्रीक्वेंसी है हम उतना ही देख सकते हैं, कान की फ्रीक्वेंसी के एतबार से हम उतना ही सुन सकते हैं। लेकिन अल्लाह वो ज़ात है, ख़बीर है, ख़बर रखने वाला, उसके इल्म में है। उसका इल्म किसी का दिया हुआ नहीं है, खुद उसी का इल्म है। वो खबर रखने वाला है, ये माने इल्म से ज़्यादा गहरा है, गहरी उसकी खबर होती है। नंबर 2, जानना और पूरी हकीकत का इल्म रखना। नंबर 3, मखलूक के बारे में बाखबर रहना। ये अल कबीर के जो है 3 मायने हमें मिलते हैं। इल्म से ज़्यादा गहरा, नंबर 2 जानना, पूरी हकीकत का इल्म रखना, नंबर 3 मखलूक के बारे में बाखबर। शाहीन जी आप सबको थोड़ा अनम्यूट कर देंगे तो जी। तो बाखबर रहना, मखलूक के बारे में अल्लाह ताला हमेशा हर मखलूक, हर उसके जो है यानी जिन, चरिंद, परिंद, नबातात, हैवानात, जो भी है, चाहे वो रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, तन्हाई में, इज्तिमाई तौर पर, समंदर की तह में या ज़मीन के किसी कोने में भी छुपकर जो काम कर रहा है अल्लाह उसको देख रहा है, अल्लाह जानता है। ये अल कबीर है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अल्लाह के अस्माउल हुस्ना 2 जो है जोड़े की शक्ल में होते हैं। तो इसका जोड़ा अल लतीफ़ है, जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अल लतीफ़ का मतलब अपने बंदों पर नरमी करने वाला, बारीक बीन, कि उसके लिए दूर नज़दीक एकसा है। उसके लिए ना कोई माजी है, उसके लिए हाल, ना कोई उसके लिए मुस्तकबिल, सब कुछ उसकी नज़रों के सामने है। सुभान अल्लाह। है कोई ज़ात, किसी को हम कोई बात बताना है तो बताना पड़ता है, लिख कर देना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, लेकिन वो ज़ात हमारे हाल, हमारे दिलों में उठने वाले वसवसे, बल्कि अगला पल हम क्या करने वाले हैं वो भी उसको पता है। इतना हमारे बारे में वो बाखबर है, वो खबर रखता है, क्योंकि उसी ने इस कायनात को बनाया, चला रहा है, हमें बनाया। तो हमारी सोच, हमारे मामलात में क्या वो नहीं जानता?
تو اللہ تعالیٰ باریک ہے، باریک بین ہے، جس کی باریک بینی اور مہارت اس کی ہر تخلیق سے جھلک رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی انسان کو جو صلاحیت اللہ نے دے رکھا ہے، چاہے دماغ ہے، چاہے اس کے جو ہے سینس آف آرگنز کیوں نہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے اندر صلاحیت رکھے گا، ان کو کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے گا، تب تک ہی یہ کام کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے اگر خدا نخواستہ ہماری بینائی چلے جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی ہماری اگر سماعت چلے جائے، اگر ہمارے اندر کوئی بیماری آ جائے، تو وہ اللہ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو الخبیر اتنا باریک ہے اور اتنے قریب ہے، چاہے ہم اونچی آواز سے پکارے، دل میں کہہ لے، ہمارا خیال آئے، ابھی ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو بتائیے ایسے الخبیر کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، میری سوچ کیسی ہے، میرا دیکھنا کیا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں، کیا سوچ رہی ہوں۔ الخبیر کو بازو جو بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن الخبیر کو جو 7ویں آسمان پر ہے اس کو پتا چل جاتا ہے۔ تو الخبیر کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، الخبیر جل و جلال وہ ذات ہے جس سے کوئی پوشیدہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کے حکم کے بغیر اس کی بادشاہت میں کوئی معاملہ جاری نہیں ہوتا، اور نہ کوئی چیز حرکت میں آتی ہے، نہ ٹھہرتی ہے، نہ کوئی نفس پریشان ہوتا ہے اور نہ مطمئن، مگر یہ کہ یہ خبیر ذات کو سب چیزوں کی خبر ہے۔ سبحان اللہ۔ کون بے قرار ہے، کون بے چین ہے، کون مرنے کے قریب ہے، کون سکرات الموت میں ہے، کون پیدا ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو ڈیٹ دیتے ہیں، ڈیلیوری فلانا ہوگی 10 فروری یا 14 فروری، لیکن الخبیر کو پتا ہے کب بچہ دنیا میں آنا ہے۔ آپ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں بھی 1 ہفتہ رک کر آئیے، ڈیٹ دے دیا جاتے ہیں، اس سے پہلے ہو جاتا ہے۔ تو الخبیر کو پتا ہے کب دنیا میں کون آنا ہے، کس کو دنیا سے بلا لینا ہے، کس کو خوشخبری دینا ہے، کس کو جو ہے یعنی کس کو غم کی نیوز دینا ہے، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ الخبیر ہمارے پوشیدہ ظاہر ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ کون سا جاندار پریشان ہے، کون سا مادہ کیا اپنے یعنی حمل ڈھو رہی ہے، کیا اٹھا رہی ہے، یہ سب الخبیر کو پتا ہے۔ الخبیر اللہ کا صفاتی نام ہے۔ عالم کے ذرے ذرے سے وہ اس پورے عالم کے مطابق وہ ذرے ذرے کو جاننے والا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ شعراء 42 میں 27 آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، خبیر، خبر رکھنے والا۔ دیکھیے ہمیں کوئی نیوز یا تو نیوز کے ذریعے یا میسج کے ذریعے پتہ چلتا ہے، یا کوئی تھرڈ پرسن آ کر بتاتا ہے تبھی جا کر ہمیں، لیکن الخبیر کو ہونے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اسی نے خود اس کائنات کو ڈیزائن کیا ہے، اسی نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، ہماری تقدیر لکھا ہے، ہمارے ساتھ کب کیا معاملہ پیش آنے والا ہے اس کے علم میں ہے۔ لہٰذا ہر بات سے باخبر بھی ہے، آگاہ بھی ہے۔ کبھی کبھار دیکھیے کوئی چیز ہونے والی ہوتی ہے نا، بار بار ہمارا دل اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، یا کسی کا بار بار خیال آنے لگتا ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے، تو کہتے ہیں کہ دیکھیے 2-3 دن سے مجھے ان کا خیال آ رہا ہے۔ یہ باخبر ہمیں خبر دینا چاہتا ہے، فلانے شخص کے بارے میں تھوڑا اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر لو، پتہ نہیں۔ تو بار بار کوئی چیز ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے، ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں، ہم سنی انسنی کرتے ہیں، کیئر ناٹ کرتے ہیں، لیکن وہ خبر ہونے والی ہوتی ہے، ہونے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن الخبیر کو پتہ ہے یہ ہونے والی ہے، ہمیں خبر دینا چاہتا ہے، لیکن ہم سنی انسنی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو باخبر وہ خبر بھی ہے، علیم کے معنی میں بھی، خبیر کا مطلب ہے علیم کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن علم کی نسبت پوشیدہ رازوں کے جاننے کی طرف ہو جاتی ہے۔ خبرتن کہا جائے گا اس کے جاننے والے کو، الخبیر کہا جائے گا۔ خبرتن، خبر لینے والا، خبر دینے والا، خبر جاننے والا، اس کو خبرتن کہتے ہیں۔ اور کیونکہ جو جاننے والا ہوتا ہے اس کو الخبیر کہہ دیا جاتا ہے۔ خبیر کے معنی ہیں باخبر، یعنی اس جملے میں یوں کہ اللہ تعالیٰ لطیف بھی ہے
اور اس کے حواس کے ذریعے سے ان کا ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ خبیر ہے اس لیے کہ ساری کائنات کا کوئی ذرہ اس کے علم کے بغیر علم و خبر سے باہر نہیں ہے۔ یہ نام قرآن مجید میں 45 ٹائمز آیا ہوا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، سورہ حدید آیت نمبر 10 میں آیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے علم ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ حالانکہ ہر باریک بین کو بھی وہ جان لیتا ہے، وہ خبر پا لیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا، سب سے بڑا بلند شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کیا ذہن میں چل رہا ہے؟ بظاہر کلاس میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمارا ذہن کہاں منتشر ہے؟ کون سی پریشانی میں گھرا ہوا ہے؟ کس کے فون کا انتظار ہے؟ کیا کرنے کو سوچ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے اس کے بارے میں غمزدہ ہیں؟ بیٹھے ہیں بظاہر، کھا پی رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی کیفیت الخبیر کو پتہ ہے، جو ہمیں اتنا جانتا ہے۔ تو الخبیر سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اللہ جو پریشانی آئی ہے، آنے والی ہے، اس کو تیرے سوا کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ اس بے چین بے قرار دل کو تیرے سوا کوئی سکون راحت نہیں دے سکتا، تو الخبیر کو پکارنا چاہیے۔ دل کی باتوں اور تمام چیزوں کی خبر رکھنے والا، معاملات کی خفیہ اور اندرونی حالات کو بھی جاننے والا، پوشیدہ اور غیب کا جاننے والا، عالم الغیب والشہادہ، اتنا ہی نہیں ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے الخبیر۔ جذباتی کیفیت ہماری روحانی کیفیت سے واقف ہے، انسان کی ہر صورت کو، ہر ضرورت کو جاننے والا، انسان کی سوچ، نیت، ارادہ باخبر کو پتہ ہے، اس کی خبر لینے والا الخبیر کو پتہ ہے۔ ہمارے صحت کے بارے میں، بیماری کے بارے میں، اگلا پل میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون سی بیماری آنے والی ہے، کون سا نقصان ہونے والا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے۔ ہم تو اپنے روٹین میں کام کر رہے ہیں، لیکن سڈن میں وہ واقعہ ہو جاتا ہے، تب جا کر پتہ چلتا ہے، لیکن الخبیر کو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو لہٰذا الخبیر سے، اللہ آسمان سے جو جو آفت نازل ہو رہی ہے، اے الخبیر تجھے خبر ہے، یا اللہ یہ مجھ تک پہنچنے تک تو اس کو روک کے رکھ، اللہ میری حفاظت فرما، میرے بچوں کی، میرے گھر کی، میرے اشیاء کی۔ دیکھیے کس کی نظر کس پر کیسی پڑتی ہے ہمیں نہیں معلوم ہے نا۔ بری نظر ہے، یعنی جلس سے دیکھ رہے ہیں، حسد سے دیکھ رہے ہیں، نظر لگانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، بظاہر دیکھ تو سب رہے ہیں، الخبیر کو پتا ہے کس کی نظر کیسی ہے، کس کی نظر میں کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے، یہ الخبیر کو پتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بری نظر سے بچنے کے لیے، بری آفتوں سے، حادثوں سے بچنے کے لیے الخبیر کو پکارنا چاہیے۔ الخبیر تجھے خبر ہے، لہٰذا جو حادثات آنے والے ہیں، جو معاملات آنے والے ہیں، الخبیر تجھے پتا ہے، مجھے خبر لگنے تک تو اس کو روک دے، مجھ تک آنے مت دے، جو بھی برائی ہونے والی ہے، پہنچنے والی ہے، اے الخبیر تو اچھی طرح خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس کو مجھ سے دور ہی رکھنا۔ الخبیر سے دعا مانگا کرے، ان اللہ لطیف خبیر، سورہ لقمان میں بھی آئے گا، جو سراسر راز لوگوں کے سینوں میں مخفی ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور وہ خیر جو لوگوں کے درمیان اشاعت یعنی جاری اشاعہ ہونے والی ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو ہر ہماری کیفیت، ہماری حرکات، ہمارے سکنات، ہمارے دل میں جو کہ کوئی پریشانی لگ گئی ہے، دل اندر سے رو رہا ہے، لیکن باہر ہنس رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن الخبیر کو پتا ہے، خبر ہے کہ آپ کی کیفیت کیا ہے، آپ کی روحانی کیفیت کیا ہے، عبادت کی کیفیت کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہے۔ الخبیر کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہمارے موت کے بارے میں پتہ ہے، جب تک ملک الموت لے کر نہیں آتے ہمیں خبر نہیں ہوتی، لیکن الخبیر جانتا ہے کہ اب 5-10 منٹ میں ہماری موت ہونے والی ہے، موت کا واقعہ پیش آنے والا۔ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وقت اور جگہ متعین کر دیتا ہے، جس کا وقت اور جگہ متعین وہ خود بخود وہاں پر چل کر چلا جاتا ہے۔
تو الخبیر کو پتہ ہے کون بچہ دنیا میں آنے والا ہے اور کیا ڈسیبلٹی لے کر آ رہا ہے، کیا صفت لے کر آ رہا ہے، کیا خصوصیات لے کر آ رہا ہے، کیا رنگ لے کر آ رہا ہے، کیا نشوونما لے کر آ رہا ہے، کیا صورت شکل لے کر آ رہا ہے۔ ماں باپ کے لیے، خاندان والوں کے لیے خوشبخت ہے یا بدبخت ہے، یہ سب اللہ کو پتا ہے۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، جنین ماں کی فیٹس میں ہے، اللہ کو پتا ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ وہ حدیث دیکھ لیجئے، حدیث جبرائیل، جب فیٹس میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، 4 ماہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ فلانی ماں کے رحم مادہ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے اس میں جا کر ان 5 باتوں کو لکھ دو۔ کل یہ کیا کھائے گا اور کیا بنے گا، نیک بخت یا خوشبخت یا بدبخت، اس کو موت کب اور کہاں آئے گی، اور ماں باپ کے لیے خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یہ دنیا میں کیا لے کر آئے گا، یہ تمام چیزیں، اس کی موت، اس کا رزق، اس کا پورا جو ہے پلاننگ اللہ لکھا دیتا ہے۔ ابھی آیا بھی نہیں دنیا میں، دیکھ لیجئے اس کا سب کچھ لکھا گیا ہے۔ بلکہ یہ کائنات بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ہر چیز لکھ رکھی ہے۔ الخبیر کو پتا ہے کہاں زلزلے آنا ہے، کہاں طوفان آنا ہے، کہاں سائیکلون ہونا ہے، کہاں جنگ چھڑی جانی ہے، کہاں جنگ میں جو ہے جتنے لوگ جاتے ہیں کتنوں کو شہادت کی موت نصیب ہونی ہے، کتنوں کو زخمی ہونا ہے، کس کو نقصان ہونا، کس کو فائدہ ہونا، کس کو مال غنیمت ملنا ہے، کس کو نہیں ہے، کب لڑائی چلنے والی ہے، کب میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوگا، کب دونوں ملیں گے، کب کس کی طلاق ہوگی، کس کا خلا ہوگا، کس کے وہاں جو ہے بچہ پیدا ہوگا، کس کے وہاں شادی ہوگی، یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ الخبیر کو پتا ہے۔ الحمدللہ۔ تو الخبیر جو اتنا ہمارے نفس کے قریب ہے، ہمارے شے رب کے قریب ہے، اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے دور والوں کو ہم پکارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری مصیبت، پریشانی، دکھ، بیماری کو دور کر دیں گے۔ نہیں، آج کے بعد سے الخبیر کو پکارا کرے۔ الخبیر تجھے خبر ہے میرے حالات، الخبیر تجھے پتا ہے میرے معاملات، الخبیر تجھے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، الخبیر تو جانتا ہے میرے ساتھ اگلا پل کیا ہونے والا ہے۔ اے الخبیر تجھے سب کچھ پتا ہے میرے بارے میں، میرے اولاد، میری اشیاء، میرے گھر، میرا شوہر، میرے رشتہ دار، میرے ننیال، میرے ددیال، میرا میکہ، میرا سسرال، سب کے بارے میں تجھے پتا ہے نا۔ کوئی بھی بدبخت ہونے والی ہے، کوئی بھی بیڈ لک ہونے والا ہے، کوئی بھی بری چیز ہونے والی ہے کسی کے بھی ساتھ، اے الخبیر تو اس کو ٹال دے۔ اے الخبیر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اے الخبیر ہمارے لیے رحمت کی بارش برسا۔ تجھے معلوم ہے کون سی بارش کب برسانا ہے، فصل کتنی اگنی ہے تجھے پتا ہے، کہاں سوکھا پڑا ہے الخبیر تجھے پتا ہے، کہاں کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ کئی بار ہمارے زندگیوں میں ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ مجھے اسی کی تلاش تھی، آپ نے لا کر دے دیا، کتنا ہم جو ہے خوش ہو جاتے ہیں۔ اکثر جو ہے میرے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی چیز کی کتاب کی تلاش میں رہتی ہوں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، مل نہیں ہوتی ہے، دعا کرتے ہیں اللہ سے، پھر بعد میں ذہن سے محو ہو جاتی ہے، پھر دیکھ لیجئے کوئی ایک لاتا ہے، گفٹ میں لا کر دیتا ہے، یا جو ہے کہیں سے جو ہے مل جاتی ہے کتاب، تو کہتے ہیں الحمدللہ اسی کی مجھے تلاش تھی۔ الخبیر کو پتا ہے آپ کے لیے کون سی کتاب چاہیے، کتنا علم چاہیے، کون سا علم دینا ہے، الخبیر کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو الخبیر سے اپنا تعلق، اپنی کنیکٹیوٹی کو مضبوط کر لیجئے۔ جب ہمیں اللہ کے اس الخبیر اسما پر اگر ہمیں جتنا توکل، جتنا یقین، جتنا اس نام کے ذریعے سے ہم الخبیر کو پکاریں گے، وہ اتنا ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری دکھ بیماریوں کو دور کرے گا۔ لیکن ہم الخبیر کو نہیں پکارتے، بلکہ ہم دور والوں کو پکارتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، خبروں میں جو ہیں ان کو پکارتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، یہ ہماری دکھ، بیماری، تکالیفوں کو دور کریں گے، نہیں، الخبیر کو پتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے الخبیر کو پتا ہے کون سی دوا میں ہمارے لیے شفا لکھی ہے۔ امریکہ جا کر آتے ہیں، لندن جا کر آتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرا کر آتے ہیں، تھوڑے دن صحیح، اس کے بعد پھر وہی کیفیت،
بس کوئی کہتا ہے کہ بس یہ نسخہ اپنا لیجئے، یہ چیز کھا لیجئے، یہ چیز کو پرامپٹلی یعنی ریگولرلی لیتے رہیے. دیکھیے الحمدللہ گھروں میں پڑی ہے، ہمیں نہیں پتا تھی، تو دیکھیے اس سے شفا مل جاتی ہے. تو الخبیر کو پتا ہے کس چیز سے ہمیں شفا ملنی ہے، تو الخبیر وہ چیز ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. کبھی کبھار کوئی ذہن میں بات آ جاتی ہے، الخبیر ہم سے کہلانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہونے والی ہے، بی کانشیس، دیکھو تھوڑا تم اپنے آپ کو چوکن نہ رکھو. یہ چیز کبھی ہمیں خواب میں دکھائی جاتی ہے، کبھی کسی کی زبان سے ہم سن لیتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کہتے نا کل ہی مجھے یاد آ رہا تھا، کل ہی میں نے یاد کیا، تو دیکھیے آج یہ چیز ہو گئی. تو الخبیر ہمیں باخبر کرنا چاہتا ہے، چوکنا کرنا چاہتا ہے، کچھ خبر دینا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سنی انسنی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں نا. تو دیکھیے نقصان ہونے کے بعد کہتے ہیں کل ہی مجھے خیال آیا تھا، مجھے کرنا چاہیے. تو ہمیشہ جو ہے شعوری زندگی جیا کرے، شعور میں رہا کرے، کانشیس رہا کرے. نان سیریس ایٹیٹیوڈ، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی اعتبار سے. تو جو آج ہم جو فتنوں کے دور میں جو جی رہے ہیں نا، آج ہمارے لیے بہت ضرورت ہے. جتنا ہم اللہ کے اسماء الحسنی سے جڑے رہیں گے، جتنا ہم جو ہے اس کو اس کے ذریعے سے پکارتے رہیں گے، ہماری جو ہے دکھ، بیماریاں، پریشانیاں تبھی جا کر دور ہوتی ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز سے ہو جائے گی، فلانا کرنے سے ہو جائے گی. نہیں، الخبیر کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. الخبیر سے دعا کریے. کبھی ہوتا کہیں رشتہ لینے جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتا، نوکری میں جاتے ہیں فلانی کمپنی میں مل جائے، آپ کی بڑی دلی تمنا فلانا گھر مل جائے ہمیں. بہت سارے پلاننگ ہوتے ہیں نا، لیکن نہیں ہوتا. لیکن ہم جو ہے مایوس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں نے تو اللہ سے اتنی دعائیں کی، بس اللہ نے مجھے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. الخبیر جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہے. ایک بار جو ہے ہمارے ملنے والے تھے، انہوں نے جو ہے بہت اچھی طریقے سے کچھ پکوان کیے، تو وہ ان کے دوستوں میں رکھنے گئے. اتنے میں جو ہے پیالہ ہاتھ سے ان کے نیچے گرا اور ٹوٹ گیا، اور پوری چیز. تو وہ بہت افسوس کرنے لگے، بہت یہ کرنے لگے. تو بعد میں اس کو پتا چلا تھا کہ اس میں جو ہے جو جھنگر گرا تھا، تو بس ان کے بچے نے یا بیٹی نے کچھ نے نکال دیا تھا. اب وہ بولنے سے ڈر رہے تھے، لیکن جیسے پیالہ ٹوٹ گیا وہ آ کر کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ اس میں جھنگر گرا تھا، لیکن بولنا مناسب نہیں سمجھا. تو چلیے، اللہ نے پیالہ تو ٹوٹا، نقصان ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں کیا فائدہ. پتہ نہیں وہ کھا لیتے، پتہ نہیں کچھ بیماری ہو جاتی، فوڈ انفیکشن ہو جاتا. کبھی کبھار ہوتا، کبھی کچھ بنانا چاہتے ہیں، کچھ کوکنگ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک چیز کی کمی ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں. کہیں سے دعوت آ جاتی، کہیں سے کھانا آ جاتا، تو اچھا ہوا آج میں نے نہیں پکایا، کہتے یا نہیں کہتے. الخبیر کو پتا ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، اور الخبیر ہمیشہ ہمارا بھلا چاہتا ہے، ہمیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے. لیکن ہم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے، واویلا کرنے لگتے ہیں، سینہ کوٹنے لگتے ہیں، شکوے شکایتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہوا ہے. کبھی کسی بچے کی، کسی لڑکی کی دیکھیے شادی میں تاخیر ہو رہی، مائیں بہت پریشان ہوتی ہیں. ابھی ہماری بچی کی، لیکن ڈھونڈنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے. لیکن اللہ کو پتا ہے الخبیر کو کب اس کے لیے بہتر رشتہ لے کر آنا ہے، کیا لے کر آنا ہے. کیونکہ ابھی وہ ذمہ داری اٹھانے کے اہل نہیں ہوگا، یا جو ہے ابھی اس کے اندر وہ ریسپانسبلٹی کو، یعنی اس ذمہ داری کو اٹھانے کی اس میں سکت نہیں ہوگی. اللہ تاخیر کر رہا ہے، جب اس کے لیے ضرورت ہوگی. کیسے بہت سارے واقعات ہماری نظروں کے سامنے گزرے ہیں. ایک خاتون تھے، ایک ہی ان کی بیٹی تھی، ان کے شوہر کا اچانک یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی. تو آپ کو تو پتا ہے نا، ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ویزا وغیرہ کینسل ہو جاتا ہے، فیملی کو تھوڑا بہت ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ سیٹلمنٹ کر کر چلے جانا، یا نہیں جب تک ویزا ہے دے کین کنٹینیو. اس کے بعد تو ان کے لیے نہیں، کیونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کے جو ہے وفات ہونے کے تھوڑے دن بعد ہی ان کی بیٹی کے لیے جو ہے ایک اچھا سا رشتہ آیا.
انہوں نے کیا، میں نے بچی کا جو ہے بعد میں انہوں نے نکاح کر دیا، تو اس داماد کے ویزے پر جو ہے وہ خاتون رہنے لگی، اور وہ آج تک بھی کہتی کہ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ اب یہ ان کا تو وفات ہو گئی، اب ہمیں تو جانا ہے، اور وہاں پر انڈیا جائیں گے تو سر چھپانے کے لیے ہمارے پاس چھت نہیں، رشتہ دار تو سب جو ہے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر کھڑے ہیں، کیا کریں کیسے کریں، جوان بیٹی کو لے کر میں کیسے جاؤں؟ لیکن الخبیر کو پتا ہے، سبحان اللہ، کیسا ان کے لیے، ابھی ان کی عدت کی مدت پوری ہی نہیں ہوئی، دیکھیے بچی کے لیے آ گیا، جیسے عدت کی مدت پوری ہوئی انہوں نے بیٹی کا بھی نکاح، الحمدللہ آج بھی وہ موجود ہے عمان میں۔ تو یہ دیکھیے بہت سارے ایسے حالات ہو جاتے ہیں، ایک تو دکھ ہوا، تکلیف تو ہو گئی، موت تو برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اللہ تعالیٰ نے موت کے ساتھ ہی آپ کے لیے دیکھ لیجئے، یعنی یہ نہیں کہ بھائی چلے ان کے مرنے کے بعد ہوا، اس طرح نہیں، غم تو ملا نا، ساتھ ہی اللہ دیکھ لیجئے آپ کو خوشخبری، بیٹی بھی اچھی جگہ سیٹلمنٹ ہو گئی، آپ کا بھی رہنے کا ٹھکانہ اللہ نے فراہم کر دیا، الحمدللہ۔ اور پریشان ہوتے ہیں اب لوگ جو ہے یہاں سے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کیا کریں کیا نہیں، یہاں سے بھی بہتر وہ جاتے ہیں، اپنا جو ہے سٹارٹ اپ کرتے ہیں، کوئی بزنس چھوٹا موٹا شروع کر لیتے ہیں، الحمدللہ، پھر وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جتنا وہ عرصہ یہاں پر گزار کر گئے، ایک ماں باپ سے جو ہے کنیکٹیویٹی نہیں رہی، ماں باپ کے لیے دل جو ہے تڑپ رہا تھا، خدمت نہیں کر سکتے، اب ماں باپ کو اب ضرورت تھی، اللہ نے دیکھیے صحیح وقت پر آپ کو وہاں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ہم اس کی حکمت نہیں سمجھتے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس پر توکل کر کر نہیں جی جب ہوگا ہم تو خاموش ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے، نہیں، الخبیر سے دعا کرنا ہے، الخبیر تو جانتا ہے اس کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں، مجھے کوئی گائیڈنس دے، مجھے کوئی خبر تو دے کہ دل مطمئن ہو جائے، کیا کرنا ہے۔ کبھی دیکھیے بیمار ہو جاتا ہے انسان تو کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا بھی سمجھ میں نہیں آتا، 25 جو ہے صلاح دینے لگتے ہیں کہ فلاں نہیں چاہے، وہ ہے فلانا ہے، الخبیر سے دعا کریے، الخبیر صحیح جو ہے ڈائگنس ہو بیماری کا، صحیح ٹریٹمنٹ ہو، تجھے خبر ہے اس کی، تو ہمیں وہاں پہنچا دے، تو پھر دیکھ لے اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر یا اس ہاسپٹل یا اس کلینک میں پہنچا دیتا ہے، جو آپ کے ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے، پیسے بھی کم خرچ لگتے ہیں، الحمدللہ، بیماری بھی شفا ہو جاتی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے، آج یہ سائنس کی دنیا ہے نا، انسٹنٹ ہے، کافی بٹن دبائے کافی آ گئی نل سے، آپ بٹن دبائے چائے بن کر آ گئی، بٹن دبائے لائٹ آ گئی، ہر چیز انسٹنٹ ہے، تو انسان کا ذہن بھی انسٹنٹ ہو گیا ہے کہ دعا مانگی تو انسٹنٹ ہو جانا چاہیے، صبح مانگی تو شام تک ہو جانا چاہیے، ایسے نہیں، اینٹی بائیوٹک بھی لیتے ہیں تو کم سے کم 5 دن تو اس کا اثر ہونا ہے نا، تو پھر اللہ دے گا، لیکن اس لیول کا ایمان ہوگا جس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ میں تھا، تو پھر دیکھا۔ حضرت سیرت میں ہمیں 2 واقعات ملتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز کی بات کہی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کے آگے نہ کہنا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو حضرت حفصہ سے کہہ دیا، تو اللہ کے نبی نے آ کر پوچھا کہ عائشہ میں نے جو بات تم سے کہی تھی وہ تم نے دوسروں کو بتا دیا راز کا؟ تو اللہ کے نبی آپ کو کیسا پتا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الخبیر نے مجھے خبر دی ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو تو نہیں پتا تھا نا، لیکن الخبیر نے پتا دے دیا، خبر دے دی کہ آپ کی بیوی نے جو ہے، آپ کی ایک زوجہ نے دوسری زوجہ سے آپ کی راز کی بات شیئر کر لی۔ اسی طریقے سے شب معراج کے حوالے سے جو ہے، شب بارات کے حوالے سے، کیونکہ شعبان کا مہینہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ خاموشی سے اٹھے، اپنے چادر لے کر دبے پیر جو ہے جنت البقیع میں گئے، تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ کہیں اللہ کے نبی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں، دبے پائر وہ بھی آپ کا پیچھا کرنے لگے، جنت البقیع میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے لوگوں کے لیے دعا کر کر آ رہے تھے، حضرت عائشہ نے بھی پلٹا، تیز تیز چلنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور پوچھنے لگے کہ عائشہ وہ تم تھی جو میرا پیچھا کر رہی تھی؟ تو ہاں اللہ کے نبی، کیونکہ میں تیزی کے ساتھ آنے کی وجہ سے میری سانس پھول رہی تھی، اللہ کے نبی نے میرے سینے پر ایک ہاتھ مارا، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا؟ مجھے الخبیر نے بتا دیا، خبر دے دی ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت میرے بیسٹ فرینڈ ہیں، یہ فلانے ہیں، ہم شیئر کر لیتے ہیں، راز شیئر کرتے ہیں، بات شیئر کرتے ہیں. کوئی ہمارا جو ہے کیس لڑ رہا ہے، اس کو ہم اپنی کانفیڈینشیل فائلز دے دیتے ہیں، کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس دیتے ہیں، باتیں شیئر کرتے ہیں. کبھی نہ کبھی پانسا پلٹ جاتا ہے، وہ دھوکہ دے دیتے ہیں، ہماری کانفیڈینشیل فائل لے جا کر اپوزیشن میں دے دیتے ہیں، پیسوں کے خاطر بکاؤ ہو جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن اگر الخبیر کو آپ بتائیں گے نا، الخبیر کسی سے ہمارے راز کو شیئر نہیں کرتا. کبھی بھی جو ہے گھروں میں، خاندانوں میں، میاں بیوی کے اندر یا خاندانوں میں آپس میں کوئی بھی بات ہو جاتی ہے، دل دکھ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہم فوری جو ہے فون کر کر، آج تو میڈیا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو، یا میکے میں بتا دینا یا کچھ بتا دینا، کسی سے جو ہے ہم شیئر کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ شیئر کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے. کون کیا کرے گا؟ اگر وہ آپ کی دل میں اگر ذرا بھی جلن کڑن ہوگی، اچھا ہو گھٹنا زمین کو لگا، دل میں خوش ہوں گے. اگر نہیں ہے تو دیکھیں فوری دوسروں کو پہنچا دیں گے، وہ اپنے رازدار کو پہنچا دیں گے، اپنے جو ہے اپنے فرینڈز کو پہنچائیں گے. اسی طرح یہ بات پھیلتی چلی جائے گی. جس کو آپ نے رازدار سمجھا وہی آپ کے راز کو فاش کرنے والا بن گیا. تو اس سے بہتر ہے کہ الخبیر کو ہمیں کہنا چاہیے. الخبیر نہ تو ہمارے جو ہے ہمارے راز کو فاش کرتا ہے، نہ کسی کے آگے بتاتا ہے، بلکہ الخبیر اس مسئلے کا حل بھی نکالتا ہے. تو جبھی بھی کوئی دل ٹوٹ جائے، نا امیدی ہو جائے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو مت بتائیے. کوئی آپ کی پریشانی کو دور نہیں کرے گا. کوئی ہنسے گا، کوئی زیر لب مسکرائے گا، کوئی کہے گا بیچاری کے ساتھ بہت برا ہوا. لیکن جب ہم الخبیر کو پکارتے ہیں، الخبیر سے ہم دعا کرتے ہیں، الخبیر تو جانتا ہے، تو ہر چیز کا باخبر ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا ہے، الخبیر اس کے بارے میں مجھے خبر دے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، کیا سولوشن ہے، کیا مسئلے کا حل ہے. الخبیر فلانے کی حرکت سے، کام سے، بات سے دل ٹوٹا ہے، پریشان ہوں، الخبیر میرے دل کو جوڑ دے، میرے دل کو اطمینان عطا فرما. الخبیر سے کہیے. کسی کا ویزے کا مسئلہ ہے، کسی کا پاسپورٹ کا، کسی کا جو ہے ریسیڈنس کارڈ کا، سو مینی تھنگس. یہاں پہ گلف میں رہتے ہیں تو 25 مسئلے پیش آتے ہیں. یہاں ایک پیپر، ایک چیز نہیں ہے، ڈاکیومنٹ نہیں تو پورا ریجیکشن ہو جاتا ہے. ایک ایک پیپر کے لیے کئی دن اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جو لوگ یہاں پر اچھی طرح جانتے ہیں ان مسئلوں کو، الخبیر کو پتا ہے. الخبیر سے دعا کریے. الخبیر تجھے پتا ہے کون سا پیپر ضرورت ہے، کون سا سگنیچر، کہاں پر اس کو پروسیڈ کرنا ہے. الخبیر تجھے خبر ہے، تو مجھے بتا دے، تو میری مدد فرما. تو پھر الخبیر مدد کر دے گا. تو لہٰذا جو نام اللہ کے جو ہے صفاتی نام ہیں، الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے. کوئی خصلت، کوئی چیز اچھی یا بری اگر رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹی ہو، یا فرض کرو کہ جو ہے پتھر کسی جو ہے سخت چٹان کے اندر، یا آسمان کی بلندی، یا زمین کی تاریک گہرائیوں میں رکھی ہو، وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہو سکتی. جب وقت آئے گا وہاں سے لا کر حاضر کر دے گا. آدمی کو چاہیے کہ عمل کرتے وقت یہ بات اس کے پیش نظر رہے، ہزاروں پردوں میں بھی جو کام کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، الخبیر کے سامنے ہے. لہٰذا نیکی یا بری کسی نئی یعنی چھپی ہوئی چھپ کر کرنا چاہتا ہے، اس کا اثر قیامت کے دن الخبیر ظاہر کر دے گا. ہر چیز خواہ وہ دور ہو یا نزدیک، اچھی ہو یا چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں، پہاڑوں کی چوٹی پر، سمندر کے تہہ میں، سب کی خبر رکھنے والا الخبیر جل و جلال کی شان ہے. الخبیر نے ہمارے دیکھ لیجئے جذبات پر، ہم کس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہماری سوچوں پر، ہمارے دل کے وسوسوں پر پردے ڈال رکھا ہے نا. اس لیے کسی کو نہیں پتا. گھر میں 10 افراد مل کر ہیں، ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوئے ہیں، ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، ہنسنا بولنا کرتے ہیں، لیکن کس کے دل میں کس کے مطابق کیا خنس ہے، کیا دعوت ہے، کیا دشمنی ہے، کیا دل پھٹے ہوئے ہیں، الخبیر کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. تو لہٰذا جب ہم کام کر رہے ہیں، جب عمل کر رہے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے،
میں جو بات کہہ رہی ہوں کوئی سنے یا نہ سنے، الخبیر تو سن رہا ہے، الخبیر کے علم میں ہوں، الخبیر کے میں نظروں میں ہوں۔ جب یہ احساس ہو جائے گا نا تو انسان اپنے گناہوں کو بچائے رکھے گا۔ کائنات میں ہر چیز میں جو خوبصورتی آتی ہے کس کی وجہ سے آتی ہے؟ الخبیر اس کو خوبصورتی دیتا ہے۔ یہ سورج کا اگنا، پھر جو ہے یہ چاند کا نکلنا، یہ رات کا چھا جانا، دن کا روشن ہونا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ الخبیر، الخبیر کے علم میں ہے۔ تو کتنی آیتیں ایسی ہیں اور کتنی جگہ پر 45 ٹائمز جو ہے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کر لیا گیا ہے۔ وہ ہر وقت ہر چیز سے باخبر رہتا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے اس کے علم میں ہے۔ وہ کسی کام کے ہونے سے پہلے ہی اس کے نتائج، اس کے مقاصد سے بھی آگاہ ہے، ہر معاملے کا انجام کار سے بھی وہ بخوبی واقف ہے، واجبات سے بھی باخبر ہے، ممکنات سے، ممکنات و محالات سے بھی، وہ ماضی سے بھی واقف ہے، حال سے بھی، مستقبل سے بھی۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کس کس کے حال سے واقف ہے؟ ناٹ اونلی انسان، جنات، پرندے، چومٹی، اشرات الارض، سمندر کے جانور، سب سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقفیت رکھتا ہے۔ کائنات میں موجودہ ہر زندہ اور مردے سے واقف ہے۔ جو پرندہ جو ہے پر سے اڑ رہا ہے، اشرات الارض ہے، سمندر کی مخلوقات کون کب کہاں کس حال میں ہے، انسان، جن، فرشتے، آسمان، زمین، جنت، دوزخ، گناہ، ثواب، سب سے وہ آقا ہے۔ الخبیر وہ ذات جو دلوں کے مخفی چیزوں کو بھی سے بھی بخوبی واقفیت رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، سورہ یوسف میں، سورہ حدید میں آتا ہے، سورہ الانعام 18 میں۔ اور وہی اللہ اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، وہی بڑی حکمت والا ہے، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس اسما سے کیا حاصل ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس اسما کے ذریعے سے؟ اللہ کی الخبیر ہونے کا احساس، گناہ اور غلطیوں سے باخبر، وہ ہر چیز سے ہمیں جانتا ہے، نیک اعمال اور صدقہ جو بھی کرتے ہیں اس سے بھی باخبر۔ علم کے لیے کتنا شوق، کتنی تڑپ ہے، کتنا ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کون سا کام اللہ کے لیے، کون سا اپنی خوشنودی کے لیے، کون سے لوگوں کی تعریف کے لیے، ہماری نیتیں کیا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ گھریلو زندگی میں اونچ نیچ جو بھی ہو رہی ہیں اس سے بھی واقف، پریشانیوں سے، اضطراب سے، بے قراریوں کی خبر بھی اس کو ہے۔ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کے بارے میں بھی وہ جانتا ہے، حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، فجر اور عصر کے وقت انسانوں کے اعمال کی خبر اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے ڈیوٹی بدلتے ہیں، اور ڈیوٹی بدلنے والا فرشتہ آ کر اللہ کے حضور رپورٹ دیتا ہے، اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس سال میں چھوڑ کر ہے، اللہ فجر کی نماز کی تیاری، اللہ عصر کی نماز کی تیاری۔ یہ ڈیوٹیاں بدلنے کا نظام باخبر الخبیر کی طرف سے ہے تاکہ اپنے بندوں کے اعمال کی خبر لے سکے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے ایک سسٹم بنا کر رکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کا تعجب و حیرت کے ساتھ وضاحت کرنا کہ اللہ تو ایک ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے جو خون ریزی کریں گے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو میں جانتا ہوں، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو الخبیر کو پتا ہے کیوں آدم علیہ السلام کی تخلیق کر رہا ہے، کیوں زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اللہ کو پتا ہے نا۔ اور گلیوں میں، بازاروں میں فرشتے پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کو جو تلاش کے لیے جو بھیجتا ہے، ڈیوٹی دے کر بھیجتا ہے، تو اللہ کو پتا ہے کون سے گھر میں اللہ کا ذکر، کس مسجد میں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کہاں اللہ کے نام کو نافذ کرنے کے لیے ریولیوشنز ہو رہے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اللہ نوز ویری ویل۔ الخبیر سب جانتا ہے، لیکن فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کے نیک اعمال پر فخر کرتا ہے۔ حج کے دوران دیکھ لیجئے، جو حاجی جو ہے نہ تو سر میں تیل ڈالے ہیں، نہ کنگھی کرے ہیں، پراگندہ بال ہیں، مٹی سے آلودہ کپڑے ہیں، دیوانہ وار اللہ کے گھر کی طواف کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دن فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے تمہیں معلوم ہے میرے بندے یہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تیری رضا، گناہوں کی بخشش، اللہ جنت۔
تو تم گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو طواف کر رہے ہیں انہیں نہیں معلوم، جو حج کو گئے ہیں صحیح کر رہے ہیں، جو مشکلات میں ہیں، کوئی وہاں جا کر بیمار ہو جاتا ہے، اتنی عبادت وہ نہیں کر سکتے، لیکن الخبیر کو اسی تھوڑی سی عبادت میں اس کے لیے سینکشن کر دیا، اس کی تمام دعائوں کو، دل کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو۔ الحمدللہ الخبیر کو پتا ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، وہ طواف کرنے والے حاجی کو نہیں پتا، صحیح کرنے والے حاجی کو نہیں، مینا میں کنکریاں مارنے والے کو پتا نہیں، بیماری کی حالت میں جو ہے گھر میں یعنی وہاں جا کر بیمار ہو جاتے ہیں، ارکان صحیح ادا نہیں کر سکتے، اتنی عبادت بہت پلاننگ کر آتے ہیں، میں اتنے طواف کروں گا، اتنے عمرے کروں گا، نہیں کر سکتے، لیکن الخبیر تمہارے نیت، ارادوں کو، جذبات کو جان کر تمہیں اتنا اجر و ثواب دے کر رہے گا، جن نیتوں سے تم گھروں سے نکلے تھے، جن ارادوں سے تم نکلے تھے۔ الخبیر کو پتا ہے نا تم جا کر یہاں پر بیمار ہو جانا ہے، پہلے ہی دیکھ لی، چیک کر لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا میں نے پہلے ہی عمرہ کر لیا، ورنہ دیکھیے موقع نہیں ملتا تھا۔ جو کر رہے ہیں نیک کام میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جو طلب علم کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، قیامت کے دن ان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازے گا، کیا اجر دے گا، ان کو نہیں معلوم، لیکن الخبیر کو پتا چل جاتا ہے۔ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، سورہ الانعام 103۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے، وہی بڑا باریک بین اور باخبر، اس کو نگاہ پا ہی نہیں سکتی، اس کی معرفت کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیا کہہ دیا گیا ہے، یعنی سمندر کی سیاہی، اگر سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، درخت اگر قلم بن جائے، درخت یعنی قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو کون لکھ سکے گا الخبیر کے بارے میں، کیا خبر لکھ سکیں گے؟ قلم ٹوٹ جائیں گی، سیاہی خشک ہو جائے گی، کوئی لکھ نہیں سکتا۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے 50,000 سال پہلے الخبیر نے خبر دے دی کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، کیا کیا ہونے والا ہے، کب زندگی کب موت، یہ سب الخبیر کے ہاتھ میں ہے۔ تو لہٰذا الخبیر قیامت کے دن سب کے اعمال کا جاننے والا، کچھ نیکیاں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، کچھ برائیاں کرتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، لیکن الخبیر کو اس کی خبر ہے۔ الخبیر نے تمہاری ایک ایک نیکی کو قیامت کے دن نہ ضائع کرے گا، ایک ایک برائی کو جو ہے نہیں چھوڑے گا۔ پلک جھپکنے کے اندر کیا سوچا کیا کیا وہ بھی، ہم تو دیکھ لیجئے بہت ساری چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو ضائع کر لیتے ہیں، لیکن الخبیر کے علم میں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، سورہ حشر آیت نمبر 18۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتا ہے۔ اور سورہ الانعام 73 میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، جس وقت اللہ اتنا کہہ دے کہ بس ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، اس کا کہنا حق ہے، باثر ہے، ساری حکومت خاص اس کی ہی ہوگی، جبکہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، اور وہی بڑی حکمت والا، بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ منافقین جو ہے راتوں میں سورہ منافقین میں آیت نمبر 11 میں آتا ہے، رسول اللہ اور صحابہ کے بارے میں جو کچا چٹا یہ کرتے تھے، پلاٹنگ کیا کرتے تھے، تکلیف دینے کی، ایذا پہنچانے کی، اللہ الخبیر کو پتا ہے کیا کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، یعنی جانے سے پہلے ان منافقوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے مسجد زرار تعمیر کی ہے، آپ آئیے آ کر افتتاح کریے، اوپننگ سیرمنی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو ابھی بزی ہوں، مشغول ہوں کہ تبوک کے لیے واپسی میں آ کر کریں گے، لیکن کیا ہوا، الخبیر نے آپ کو خبر دے دی کہ اس مسجد میں نہ ٹھہرنا، بلکہ آپ جانے کے بعد اس مسجد کو ڈھا دیجئے۔ دوسرے مذاہب کی چاہے گرجا ہو، کنیسہ ہو، یعنی چرچ ہو، معبد ہو، اس کو توڑنا نہیں ہے، ہر ایک کا احترام ہے، مذہب کے جو ہے مندر ہے، معبد ہے، لیکن اللہ نے جو ہے اس مسجد زرار کو توڑنے کا، گرا دینے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفاق کی بنیاد پر تعمیر کی گئی تھی۔
اللہ اکبر. تو یہ تمام چیزیں دیکھ لیجئے. اور جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی روایت ہے، قد سمی اللہ التی 28 پارہ جو شروع ہوتا ہے، خولہ بنت ثعلبہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں نے مجھ سے زہار کیا ہے، اس عمر میں بچے میرے زیادہ ہیں، بتائیے میں کہاں جاؤں، مجھے اس بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کریے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی جھگڑا کر رہی تھی، بحث مباحثہ کر رہی تھی. اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم کہ کیا اس کے بارے میں انہیں مشورہ دینا چاہیے. اور میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا کہ کب اللہ اس خاتون نے خولہ بنت ثعلبہ نے چپکے القبیر کو پکارا. القبیر کو یہ بات پتا چل گئی اور القبیر نے خبر دے کر بھیجی، وہی کے ذریعے جو ہے قد سمی اللہ التی قول الذی مجادلہ، سورہ مجادلہ نازل کیا. آسمان پہ الخبیر کو پتا چل گیا خولہ بنت ثعلبہ کی دل کی بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی میں کونے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا. سبحان اللہ، یہ ہے الخبیر، یہ ہے الخبیر. تو اتنی بات کو وہ جان لیتا ہے، ہماری پریشانی کو جان لیتا ہے، بھانپ لیتا ہے. تو الخبیر کو پکارا کریے، اپنا ہر دکھ سکھ صرف الخبیر کو سنائیے. اللہ کو یہ اپنا ولی، مالک، معبود سمجھیے. الخبیر کو باخبر جانتے ہوئے اپنے نفس پر قابو پائیے، اپنے نفس کو کنٹرول. اور گھریلو سطح پر بھی مرد جو ہے، جو بھی ہو، باپ، بیٹا، شوہر، جو ہی کوئی کیوں نہ ہو جائے، اور جو ہے اس کی خبر رکھے، خدمت کرے. شوہر ہو تو بیوی بچوں کی ذمہ داریوں کو پورا کرے، بیوی ہے تو باپ کی خدمت کرے، اور اگر عزت کا خیال رکھے تو ایک دوسرے کی جو ہے کمیوں پر، کوتاہیوں پر پردہ رکھنا ہے. کسی کو جو ہے یہ بات نہیں بتانا. اور ہمارے لیے اس میں عمل کیا ہے؟ غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجوں تک پہنچنے اور ان کی مدد کرنی ہے. اپنی صلاحیتیں اور قابلیتوں کی خبر دیں. اپنی خدمات اللہ کا دین کو پھیلانے کے لیے کوشش کریں. نمبر 3، اللہ کی مخلوقات پر خبر گیری کرے اور جہاں تک ممکن ہو دوسروں کے لیے نفع مند، نفع بخش کام کیا کرے. احسان کے درجے پر نمبر 4 کام کیا کرے. نمبر 5، اللہ کو سامنے حاضر ناظر سمجھ کر ہمیشہ درست کام کرتے رہیے. نمبر 6، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جد و جہد کیا کرے. الخبیر پر ایمان کی حیثیت، ایمان کو بڑھائیے. انسان کو اس بات کا جو ہے سچا یقین ہونا چاہیے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس سے ایک ایک ذرے پر اللہ کا علم محیط ہے. اس کے دل میں اللہ کی قدرت کا وہ رعب الخبیر کی حیثیت سے پیدا ہو جانا چاہیے. الخبیر مجھے جانتا ہے، میں جو کچھ حرکت کر رہا ہوں یہ سب کچھ جانتا ہے. تو جب ہمیں الخبیر کے اس بات پر ہمیں یقین ہے تو دیکھ لیجئے ہمارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، ہماری نیتیں، ہمارے ارادے، سب کچھ الخبیر کے مطابق، الخبیر جیسا چاہتا ہے اس کے مطابق. اگر یہ الخبیر کی صفات ہم اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ بندوں کے ساتھ، یعنی جو ذمہ داری ہم پر ڈال دی گئی ہے، شوہر ہے تو اپنے اہل و عیال کا خبر رکھنا چاہیے. بچے کہاں جا رہے ہیں، بیوی کیا کام کر رہی ہے، کیا نہیں ہے. گھر کے سربراہ، آرگنائزیشن، ادارے، مدرسے، اسکول، یونیورسٹی، ہر ایک جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کو اپنے ماتحتوں کی خبر رکھنی چاہیے. کون کام پر ہے، کیا کر رہے ہیں، کہاں فتنہ برپا ہو رہا ہے، کون پیچھے سے کڑیاں ہلا رہا ہے، سب کچھ کے بارے میں. جب تک ہم ان تمام باتوں کو نہیں سمجھیں گے گھروں میں ہمارے سکون، اطمینان، راحت، آرام، امن نہیں ہوگا. تو لہٰذا الخبیر سے دعا کرتے ہوئے، اے الخبیر تو ہر ایک کے سینے کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، تجھے خبر ہے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. الخبیر جو برائی ہم تک، ہمارے گھر، ہمارے اہل و عیال، ہمارے شہر، ملکوں تک، ہمیں، ہمارے دین اور ہمارے اسلام کو جو نقصان پہنچانے والی ہے، الخبیر تجھے پتا ہے، وہ ہم تک پہنچنے سے پہلے اس کو روک دے. اور الخبیر تو باخبر رہنے والا ہے، تو ہمیں بتا دے کہ اس جو ہے ان مسئلوں سے، ان حالات سے ہمیں کیسے نکلنا ہے. اے الخبیر ہمیں خبر دے اس کے بارے میں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ القبیر ہمارے تمام معاملات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہترین فیصلے صادر فرمائے، جو برائی، جو نقصان دہ چیزیں، کام، باتیں اللہ ہم تک پہنچنے سے پہلے ان کو روک دے۔ القبیر سے دعا کرتے ہوئے میں آج کی بات کو میں پورا کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے اسماء و صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہم الخیر، شکراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے دور قرآن کے سلسلے میں 2024، اس کے سلسلے میں 21 پارے میں پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ۔ اور ان میں سے 7 گروپ جو ہیں، قرآن مجید کے 7 گروپس کر دیے گئے ہیں، ان میں سے چوتھے گروپ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جو سورہ فرقان سے لے کر سورہ سجدہ، 8 صورتیں مکی دور کی صورتیں، ایک مدنی دور کا صورت ہے سورہ احزاب۔ مکی دور کی صورتوں کا خلاصہ اور ان 8 صورتوں کا خلاصہ کانسیپٹ آف پروفیٹ ہوڈ، رسولوں کی اہمیت، رسولوں کے ساتھ جو قوموں نے جو کشمکش کیا ہے، سٹرگلز انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ۔ جرم کیا تھا؟ ایک ایک قوم میں ایک ایک جرم پایا جاتا تھا۔ لوط علیہ السلام ہومو سیکشوالٹی، شعیب علیہ السلام ناپتول میں ڈنڈی مارا کرتے تھے، قوم سمود اترایا کرتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ نے مال، مین پاور، مائنڈ پاور سب کچھ دیا تھا۔ جب کسی کو کوئی چیز زیادہ ہوتی نا، وہ جھلک جاتی ہے نا، اسی طریقے سے لوگ اللہ کی نافرمانیاں، رسولوں کو قتل کرنا، نافرمانیاں کرنا، معجزات طلب کرنا، معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہ لانا۔ تو ہر قوم کا، ہر انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ ہر ایک کا وقت لکھ دیا گیا ہوتا ہے، وہ وقت آگ جاتا ہے، مدت ختم، اللہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انفرادی طور پر انسان کی ہلاکت اور قوموں کی تباہی، یہ پچھلے صورتوں سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا یہ دوسرا مرحلہ، 2 ہجرت حبشہ ہو چکی ہے۔ سیکنڈ دور کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ 4th ایئر سے۔ پہلا دور خاموشی کے ساتھ 3 سال دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، چوتھے سال اللہ کا حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر دعوت کو اعلان کر دیا، یا صباح یا صباح کے نعرے لگائے، سب آ کر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی لوگوں سے گواہی لی، اگر میں کہوں کہ پیچھے پہاڑی کے ایک ایسا لشکر جو تم پر ٹوٹ پڑنے والا، کیا میری بات کو مانو گے؟ کیوں نہیں، آپ تو الصادق ہیں، الامین ہے، ہمیں آپ کی بات پر پورا یقین ہے، آپ سے کبھی بھی جھوٹ کا سابقہ پیش نہیں آیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے پھر فلاح پاؤ گے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوا کیا کہ لوگوں نے تو پہلے سال ہنسی مذاق کرنے لگے، پھر اس کے بعد کیا کرنے لگے؟ فزیکل پرسیکیوشن شروع کر دیا، مار پیٹ کرنا، تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا جا رہا تھا، یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی، فزیکل پرسیکیوشن ہو رہا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ایمان بچانا ہے تو پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلی ہجرت حبشہ پیش آئی، اس کے بعد دوسرے سال جو ہے 6 نبوی میں دوسری ہجرت حبشہ پیش آئی، کہ یہ جو ہے اس طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سرزمین مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، اپنا دین، اپنا ایمان کو بچانے کی خاطر۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا، تو جیسے کچھ نوجوان تھے، ان کے والدین نے کہا، ان کی والدہ نے کہا، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص کے تھے، ان کی والدہ نے کہا، جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے نہیں پھرو گے، میں نہ تو دھوپ سے ہٹوں گی، چھاؤں میں آؤں گی، سر پر تیل نہیں ڈالوں گی، اس طریقے سے کہہ کر جو ہے تھریٹن کر رہے تھے۔ تمہارا دین یہی کہتا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، تو تم ماں کی بات نہیں مان رہے ہو،
تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر ماں باپ کا عزت احترام سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اگر وہ کہیں کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو، تو پھر تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان کی بات نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں واضح کر دی۔ اور جو کل کی صورت میں 2 صورتیں ہم نے مکمل کر لی، سورہ عنکبوت، سورہ روم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، جیسا مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا جو ہوتا ہے، تمام گھروں میں کمزور گھر، عنکبوت جس کو کہتے ہیں، مکڑی کا جالا بچے کے پھونکنے سے بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو لوگ غیر اللہ پر، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نہ دنیا میں کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ آخرت میں، بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کرے گا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ ان سے کہے گا کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں پکارا کرے، تمہاری عبادت؟ وہ کہیں گے اللہ ہم جانتے ہی نہیں یہ کون ہے، کیوں ہمیں پکارا کرتے تھے، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ بلکہ عیسیٰ ابن مریم خود کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے درمیان تھا میں نگران تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو اس کے بعد تو غفور الرحیم ہے، تو جانتا ہے ان کے بارے میں، اور میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کرو، میں نے تو انہیں یہی کہا ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب تمہارا بھی رب تو اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ میں نے تو یہی بات کہی، لیکن انہوں نے اگر پیٹھ پیچھے جن ولی اللہ بزرگان دین کو پکارتے ہیں وہ کل سب مکر جائیں گے۔ ان کی پکار کو نہ وہ سن رہے ہیں، نہ نفع نہ نقصان۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سب واقعات دیکھتے آ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی یہی کہا، نہ یہ کیسے بت ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ نفع نہ نقصان، نہ کھاتے ہیں نہ تمہیں دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ ودّا، سوا، یغوث، یغوث، نصرہ، یہ 5 پنجتن پاک تھے، ولی اللہ تھے، بہت زہد تقوی والے تھے، عبادت گزار تھے۔ لوگوں نے اس کے بعد ان کے مجسمے بنا کر انہی کی جو ہے پوجا پرستش کر لی۔ تو ہر زمانے میں دیکھ لیجئے کوئی نہ کوئی اس طریقے سے، یعنی غریب النواز، گنج بخش، ان داتا، پتہ نہیں کیا کیا نام ہم نے رکھ لیے ہوئے ہیں۔ بچے بغیر کسی کے پیدا ہو نہیں ہیں، مر جا رہے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، لے جا کر فلانے کے مزار پر چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ بچہ زندہ رہ گیا تو پھر ہم اس کا نام رکھ لیں گے۔ بہت ساروں کا، یعنی ہمیں یہ بچہ ضرورت نہیں، گھوڑ پر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں، کچرے کے ڈبوں میں، ڈسٹ بنس کے پاس، اگر وہ بچ جاتا ہے تو گھوڑ میاں، گھوڑ بھی نام ایسا رکھ لیتے ہیں۔ تے گھوڑ میں جو ملا بچہ ہمیں، اللہ اکبر۔ اولاد جس کو بھی ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کا دیکھ لیجئے، ہم پڑھ چکے ہیں نا، جب زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی، اپنی کمزوری کا اظہار کیا، میری بیوی بانجھ ہے، پوری زندگی وہ بانجھ رہی ہے، بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اب نہیں ہے، میرا سر پک گیا ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن مجھے ضرورت ہے، مجھے بیٹا دے۔ اہل یعقوب کی نگرانی کے لیے، ان کے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ نے گرانٹیڈ کر لیا، دعا کو قبول کر لیا، ان کو درست کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے بتائیے تو صحیح۔ اسی طرح سارہ علیہ السلام 90 سال کی عمر میں پہنچی ہے، بوڑھی پھس ہو چکی ہے، جب آ کر فرشتوں نے جو ہے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تو وہیں کھڑی ہوئی تھی، ہنسنے لگی، منہ پیٹنے لگی، میں بوڑھی بانجھ، مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ جسے چاہتا ہے اولاد، جب چاہتا ہے اولاد، جسے چاہتا ہے بانجھ، جسے چاہتا ہے بیٹے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں، جسے چاہتا ہے ملا جلا کر، یہ سب اللہ کی کرنی ہے۔ القبیر کو پتا ہے کس کو کب دینا ہے۔ اللہ اگر مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا ثم الحمدللہ، اس میں میرے لیے کیا بہتری ہے، وی ڈونٹ نو۔ سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا ہر جمعے میں، خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گئی، آپ نے ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ ماں باپ نیک تھے، یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو تکلیف دینے والا ہوگا، اس کو قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی۔ یہ ہے اللہ کے کام، اس کے کام حکمت سے، وزڈم سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم کیا، ہمارا علم کی بساط کیا، ہم کیا جانے بتائیے ان باتوں کو۔ لیکن اللہ کے بارے میں نیگیٹیوٹی پیدا کر لینا، اللہ سے دشمنی کرنے لگ جانا، اللہ تو ہمارا ہے ہی نہیں جی، ہم غریبوں کو تو دیکھتا ہی نہیں، ہم غریب جو کچھ ہے امیروں کے لیے، اداس ہونا، نا امیدی کرنا، نہیں۔
اللہ کافر کو دے رہا ہے، ناستک کو دے رہا ہے، ایتھسٹ کو دے رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، تو کیا اللہ مسلمان مومن کو نہیں دے گا؟ یہ ہمارے ایمان کو بڑھانا ہے، ہمیں اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ بلائیں جو نازل ہوئی ہے، ہونے والی ہے، ان کو ٹال دیتا ہے۔ تو اسی ضمن میں یہ سورہ نازل کیا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو جو مکے سے جو لوگ آئے وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو آپ جو یہ باتیں سنا رہے ہیں نا، ہمارے پاس بھی لقمان حکیم ایک تھا۔ جیسے کہ دیکھیے ایڈیمز، پراوربس ہم شیکسپیئر کے، مہاتما گاندھی کے، نہرو کے کوٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ اچھے لوگوں کے جو سیئنگز ہوتے ہیں کوٹ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لقمان حکیم تھے، ان کے سیئنگز بڑے مشہور تھے۔ تو کسی نے لا کر جو ہے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس بھی ایک ایسا کلام ہے، ایسی حکمت کی باتیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہے، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں قلم بند کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہی نصیحتیں ہمیں بھی اپنی اولاد کو دینا ہے۔ تو یہ سورہ اس زمانے میں نازل ہوا جو کشمکش کا زمانہ رہا، اسلام کے لانے والوں پر مصیبتوں کے، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور جو ہے اسلام کو جب تک نہیں چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین میں نہیں آئیں گے، ہم جو ہے گھروں میں نہیں آئیں گے، تیل نہیں، ماؤں نے تو سٹرائک کر دیا، ہڑتال کر دیا، ہنگر سٹرائک کرنے لگے۔ تو ایسی صورت میں اسی زمانے میں اللہ نے سورہ عنکبوت، جس میں جو ہے ان دونوں صورتوں میں ہی ایک ہی دور میں نازل کی گئی ہے، کہ سورہ لقمان پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد جو ہے اس کا پس منظر دیکھا جائے تو سورہ عنکبوت نازل ہوئی۔ اس سورے میں لوگوں کو شرک سے منع کر دیا گیا، توحید کی صدقات، اس کی مقبولیت، اس کے فائدے سمجھائے گئے، اور انہیں دعوت دی گئی کہ باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دو، کھلے دل سے ان تعلیمات پر غور و فکر کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو نازل کرتا ہے۔ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر ہر طرف کائنات میں اللہ کی معرفت، اپنے نفس پر کیسے کیسے اثرات ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رکھا ہے، تم اپنے انفس میں اس قرآنی آیتوں میں ان کو پڑھو، آنکھ کھول کر دیکھو، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ان تعصبات میں مت پڑے رہو۔ دیکھیے قرآن کو سمجھنا ہے بغیر تعصبات کے، پڑھنے کی کوشش کریے، سننے کی کوشش کریے۔ اور جو ہے اس میں خاص طور پر جو ایک واقعہ بیان کیا گیا لہو الحدیث کے اعتبار سے، نضر بن حارث، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عرب کے معاشرے میں شعر و شاعری کا بہت چرچا تھا، بہت زور تھا، اور لوگ جو ہے شعر و شاعری کے محفلیں منعقد کرتے، بلکہ حج کے لیے جاتے تو مینا کے میدان میں، مزدلفہ میں اپنے باپ دادا کی جو ہے بڑائی، ان کے کارناموں کو شعر شاعری میں جو ہے ڈھال کر بولا کرتے، اور ہر سال کا جس کا بھی شعر اچھا لگتا تو اس کو ایوارڈ دے کر اس کی شعر و شاعری کو کعبۃ اللہ کے دیوار پر لگا دیا جاتا کہ آج کے سال کا بہت بہترین شاعر۔ اس طریقے سے جب نوجوان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر قرآن کی طرف آ رہے تھے اور جو ہے دین میں داخل ہو رہے تھے، تو بہت سالوں نے جو ہے انہیں مار پیٹ شروع کر دی، فلانا یہ کرنے شروع کرے، جادوگر، ساحر، مجنون، شاعر کہنے لگے، اس سے بھی کچھ اثر نہیں ہوا۔ تو نضر بن حارث نے یہ شام کے علاقے میں گیا، سیریا کے علاقے میں، وہاں سے ناچنے گانے والی ایک خوبصورت ٹولی خرید کر لایا، ان کی مدد سے مکے میں اس نے راتوں کو ناچ گانے کی محفلیں منعقد کیا، اور وہ جو ہے خاص طور پر ان گانے والیوں کو، ان لونڈیوں کو یہ کہا کہ جو کوئی نوجوان پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گئے ہیں، انہیں خوب پلاؤ اور تم اپنے ناچ گانے سے ان کو اپنی طرف مائل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے پر مجبور کر دو۔ یہ ہتھ کنڈا اس نے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح کرتا ہے جن کے دلوں میں یہ بات رج بس گئی ہے اللہ ایک ہے، وہ کسی بھی ہتھ کنڈوں سے وہ باز نہیں آنے، یعنی اس طرف وہ توجہ ہی نہیں دیں گے، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سے ٹائم مانگ کر، مہلت مانگ کر آئے نا،
قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو ابن آدم کو برگلاؤں گا، دائیں بائیں بیٹھا رہوں گا، گناہوں کو خوشنما بنا کر انہیں پیش کروں گا، ان کے مال ان کے اولاد میں شرکت کر لوں گا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے خون میں، رگوں میں خون کی طرح وہ بھی صراحت کر رہا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن، ایک فرشتہ لگا دیا گیا ہے۔ اچھے اعمال کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں تو دیکھ لیجئے ہمارا ایمان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور برے کام، برے وسوسے سب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا۔ مختصر سا سورہ ہے، بہت چھوٹا ہے، 34 آیتیں 4 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کا اجر و ثواب بھی بتا دیا گیا۔ یہ لہو الحدیث کے پیچھے نہیں پڑے ہوتے، کتنے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیوں نہ کر لو۔ جن لوگوں کے دلوں میں توحید رچ بس گئی تھی، کوٹ کوٹ کر ایمان بھر دیا گیا تھا، ان کو جو ہے چٹان کی طرح جو کھڑے ہوئے تھے، انہیں کوئی کسی طرح کی جو ہے چاہے وہ فزیکل پرسیکیوشن ہو، اکنامیکل بلاکیج ہو، یا یہ گانے بجانے کی محفلیں ہو، کوئی انہیں اپنے دین سے ہٹا نہیں سکے۔ تو اس سورے میں ہمیں بھی یہی نصیحت، خاص طور پر نوجوان، آج گانوں میں، آج موسیقی میں، بلکہ کتنے مسلمان جو ہے بڑے بڑے آرکیسٹرا یعنی سنگرز ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے موسیقیوں کے آلات توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا، میوزیکل انسٹرومنٹس کو توڑنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آج مسلمان گانے والے، قیامت کے دن سیسا پلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا جو میوزک سنتے ہیں۔ میوزک اسلام میں حرام ہے، اور جتنے بھی جو ہے ویسٹرن کنٹریز ہے بیک ٹریک جو سنتے ہیں، وہ سب جو ہے لٹرلی شیطان کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان الفاظ کو آپ غور کریے، بیک ٹریک ہوتے ہیں، اور جو ہے ریپ جس کو کہتے ہیں، جلدی جلدی پڑھنے لگتے ہیں، بولنے لگتے ہیں۔ آج کل بہت ریپ کا دور ہے، یہ سب اسلام میں منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے شراب، گانا، یہ سب کچھ وہ بہنیں ہیں، جہاں ایک موجود تو دوسری آ جاتی ہے۔ یعنی جہاں شراب ہوگا وہاں گانے بجانا بھی ہوگا، جہاں گانے بجانے کی محفلیں وہاں شراب بھی ہوگا۔ تو اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھو، سات سبیل، یہ بہت برا راستہ ہے، اس راستے کی طرف بھی مت جایا کرو۔ کرنا تو جو دور کی بات، چکنا تو دور کی بات، سننا تو دور کی بات، ان کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھو، اس راستے پر بھی مت جایا کرو، اللہ نے وارن کر دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس کا جائزہ لیں گے 1 سے لے کر 9 تک، قرآن کے حوالے سے 2 طرز عمل، 10 to 11 عظمت باری تعالیٰ، 12 to 19 لقمان کی حکمت نصیحتیں، 20 to 24 اللہ کے احسانات اور بندوں کا طرز عمل، 25 to 30 عظمت باری تعالیٰ، 31 to 33 مضامین عبرت اور موضوعات، اور 34 عظمت باری تعالیٰ یعنی توحید پر دلائل دے دی گئی ہے۔ 1 سے 5 قرآن کی ہدایت کس کو ملتی ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، کامیاب ہونے والے کون ہیں، سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہ جو پڑھ چکے 5 مفلحون، فتح پانے متقین، یہی لوگ ہیں، یہی بات یہاں پر بتا دی گئی۔ 6 to 9 قرآن کے حوالے سے 2 طرز عمل، 10 and 11 تخلیق باری تعالیٰ کا شاہکار، 12 and 13 لقمان کا تعارف، لقمان کی اہم ترین نصیحتیں، 14 and 15 والدین کے بارے میں نصیحت، 16 to 19 قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے، 20 to 30 اللہ کے احسانات، اللہ کی عظمت، کائنات پر غور و فکر کر کے دیکھو، تمہیں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ 31 to 32 اللہ کا احسان اور بندوں کی ناشکری، 33 اور ڈرو قیامت کے دن سے، 34 اللہ کی صفات کا علم جامع ہے، اللہ عالم ہے، اللہ الخبیر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ تمام باتیں اس میں بتا دی گئی ہیں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ھدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیت ہے، یہ کتاب حکیم
یعنی لوح محفوظ میں جو قرآن ہے، جو حکمت سے لبریز ہے، اللہ کی طرف سے تنزیل من رب العالمین، اس کی ایک آیت ہے الف لام میم۔ دیکھیے یہ ایک آیت ہے، مکمل ہو گئی، الف لام میم، حروف مقطعات۔ کتاب کے بارے میں اعتراضات، اللہ نے چیلنج کیا۔ نمبر 2، پیشن گوئی کہ یہ کتاب حق کے ساتھ آئی ہے، وہ نافذ ہو کر رہے گی، چاہے مشرکوں کو، کافروں کو، نہ ماننے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ نے پیشن گوئی کر دی۔ الف لام میم یہ کتاب حکیم کی آیت ہے۔ کیوں آئی ہے؟ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت ہے، رحمت ہے، کس کے لیے؟ نیکوکار لوگوں کے لیے، جو نیک نیتی سے اس کو قبول کرتے ہیں، ایمان لا کر اللہ کا کلام سمجھتے ہوئے، اس کی عظمت کو، عظمت باری تعالیٰ کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو ان کے دل، ان کے ضمیر پرورشن نہیں، کوئی لبادہ نہیں پڑا ہے ان کے دلوں پر، وہ دیکھ لیجئے بغیر تعصبات کے اس قرآن کو جو لیتے ہیں، کوئی بغیر مسلک کے، بغیر جماعت کے، بغیر مدرسوں کے، جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے رحمت ہے اور نیکوکار لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں۔ تو جب ہدایت مل جاتی ہے کیا کرنے لگتے ہیں؟ عمل میں کیا آتا ہے؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ، نماز اللہ کا حق اور جو ہے زکوٰۃ بندوں کا حق۔ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز 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 میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بھی جب غشی طاری ہو جاتی بیماری کے سبب، اٹھتے تو پہلا سوال لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ آج جو اہمیت ہے، جو پلر آف اسلام ہے، اسی کو ہم گرا دیے ہیں، تو باقی کیا کام کریں گے بتائیے؟ جو انسان اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے نیند پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے نفس کو یعنی ٹی وی سے اپنے آپ کو نہیں ہٹا سکتا، میچ نہیں چھوڑ سکتا، فٹ بال میچ چل رہا ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ کیا دین کا کام کرے گا؟ کیا دین کے لیے جد و جہد کرے گا؟ کیا دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا؟ بتائیے۔ تو نماز، جس کی نماز صحیح، کل ہم نے پڑھا نا سورہ عنکبوت میں، اللہ نے کیا فرما دیا؟ جس کی نماز یعنی صحیح نماز اگر ہم پڑھیں گے، نماز کیا چیز ہے؟ فحش اور بے حیائی سے ہمیں روکتی ہے۔ خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اللہ کی یاد کو برقرار رکھتے ہوئے نماز پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک رکوع سے سجدے سے اٹھے نہیں، دوسرے میں چلے گئے نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، منکر، فحش سے روکتی ہے۔ کیا ہماری نماز روکی ہے؟ اگر نہیں تو اس کا مطلب ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ مارے باندھے کے ایکسرسائز تو کر کر آ گئے، جماعت میں پڑھ کر تو آ گئے، جس میں نہ دل لگا نماز میں، نہ کچھ نہیں، بلکہ پتہ نہیں میچ چھوڑ کر چلے گئے۔ ابھی بار بار کے پتہ نہیں کون جیت گیا، کتنے گول کیا، کتنے بال ابھی باقی ہے۔ اگر یہ سوچتا رہا تو پھر نماز کا مطلب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو وہ نماز قیامت کے دن ہمارے منہوں پر ماری جائے گی، پرانے کپڑے میں لپیٹ کر، جس میں خوش و خضو نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا ذکر نہیں۔ تو سب سے پہلے نمازوں کی درستگی، خوش و خضو کے ساتھ، آرام کے ساتھ، 4 فرض پڑھیے، اچھی طرح پڑھیے، اللہ کی یاد کرتے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اس نے جس کی میں نے حمد کی، جس کی میں نے تعریف کی، اللہ اکبر۔ جب نمازیں صحیح تو پھر سب کچھ ہمارا درست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں، آخرت پر یقین۔ دیکھیے یقیم یعنی قائم کرتے ہیں نماز اور زکوٰۃ کا نظام، لیکن آخرت کی جب بات آ گئی تو یوقنون، یقین رکھتے ہیں، پکا مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، 120% مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔ یہ اللہ ٹپا نہیں، کوئی مذاق کے طور پر نہیں بتا دیا جا رہا ہے۔ جتنا انسان کو دیکھ لیجئے آخرت پر یقین، اتنا گناہوں سے دور۔ ابھی الخبیر کے بارے میں پڑھا نا، الخبیر سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھ رہا ہے ہمیں، تو لہٰذا انسان جو ہے برائیوں سے دور رہے گا، وہی لوگ، انہی کو ہدایت ملے گی اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب لوگوں میں سے کچھ ہیں منافق قسم کے لوگ، شرک جو کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دین سے انحراف کر دے،
کبھی جو ہے پیسے کا لالچ دلاتے ہیں، کبھی گرین کارڈ کا ہولڈر بناتے ہیں ہم تمہیں، کبھی تم قادیانی بن جاؤ، تم احمدی بن جاؤ، تم اسماعیلی بن جاؤ تو تمہیں ہمیں یہ فیسلٹیز دیں گے، کرسچینٹی اختیار کر لو، ہم تمہیں کیا تمہاری آنے والی نسلوں کے تک ہم مدد کریں گے۔ یہ تمام چیزیں آج دیکھ لیجئے کیسے فتنوں کا دور ہے۔ ایسے وقت میں ان فتنوں سے وہی بچ سکتا ہے جس کا دل ٹھک گیا ہے ایمان پر، اللہ پر، اس کلام پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ لیکن لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ نے واضح کر دیا، انسانوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کلام دل فریب خرید لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے بہت دردناک عذاب و مہین، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث یعنی ایسی بات جو انسان کو اس کے اندر جو ہے مشغول کر دے، ہر دوسری چیز سے غافل کر دے۔ آج بچوں کے لیے گیمز دیکھ لیجئے اور سوشل میڈیا پر انگیج رہنا، سکرول، ہاؤس وائف، آٹو والا، ترکاری بیچنے والے، کوئی کیوں نہ ہو جائے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایڈکشن۔ آج پینے کا، نشے کا اتنا ایڈکشن نہیں جتنا فون کا ایڈکشن ہے۔ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ لہو الحدیث، کوئی ایسی چیز اس میں تمہیں اپنے آپ کو اتنا امرس کر دیا، انوالو کر دیا، تمہیں حی علی الصلاح کی آواز کانوں سے ٹکراتی نہیں، حی علی الصلاح کو سنی انسنی کر دیتے ہو، دوسری چیزوں سے تمہارے مرنے سے بھی تمہیں غافل کر دیا۔ لعنت کے اعتبار سے تو ان الفاظ میں جو ہے اس طرح ہے کہ بےہودہ باتیں، بری چیزیں، فضول بےہودہ باتوں پر ہوتی ہے، گپ شپ کرنا، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، ناول، گانا بجانا، اس طرح کی دوسری چیزیں۔ آج ٹی وی ہمارے لیے کافی ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کر لیتا ہے، گانا بجانا، ڈرامہ، سیریل۔ وہ رو رہی ہے تو میری بھی زندگی ایسی ہے، میں بھی رو رہی ہوں، اللہ کھانے پینے کو دیا، سب کچھ دیا ہے لیکن رو رہے ہیں۔ کوئی ایسی مووی دیکھی اس کی اینڈنگ جو ہے بہت سیڈنس پر ختم ہو گئی ہے، اس نے ہیرو ہیروئن کو مار دیا، بس ہم بھی سیڈ ہو گئے۔ اینڈنگ اگر جو ہے ہیپی اینڈنگ تو ہم بھی خوش ہو گئے۔ یعنی ہم کٹ پتلیوں کی طرح جو اسکرین پر جو چل رہا ہے فیک ہے، وہ کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ جب تک وہ اسکرین پر رہتے ہیں وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا رول، اپنا اپنا پارٹ، اپنا اپنا اداکاری کر رہا ہوتا ہے۔ اب وہ ختم ہو گیا تو پھر ان کی نارمل لائف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کے ذریعے سے بھی نصیحت کہ ہم سب اس دنیا میں بھیجے گئے، ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں، کبھی بیوی کا، کبھی ماں کا، کبھی بہن کا، کبھی بیٹی کا، کبھی ساس کا، جتنے بھی آپ کے ہیں رولز ہیں۔ اس کے بعد جانا اللہ کے پاس ہے، کوئی یہاں ٹکا نہیں۔ کیا ہمارے بڑے بزرگ ہیں دنیا میں جو ہم رہیں گے؟ ہم نہیں رہیں گے، اسی طرح ہمارے آنے والے بھی نہیں رہیں گے۔ لہو الحدیث خریدنے کا مطلب یعنی حدیث سے حق کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، سنت کو چھوڑ کر، حدیث سے باطل کو اختیار کرنا، ہدایت سے منہ موڑ کر ان باتوں کی طرف راغب ہو جانا، اس کے لیے دنیا میں بھی کوئی بھلائی نہیں نہ آخرت میں ہے۔ تو دیکھ لیجئے آج بھی جو سی ڈی ڈی وی ڈی گانے بجانے کے جو بیپار کرتے ہیں، جو فلمیں سینما باکسز خرید کر لاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، یہ سب لہو الحدیث ہے، لہو الحدیث ہے۔ تو نضر بن حارث نے کیا کہا تھا؟ یہ لہو الحدیث خرید کر لے کر آیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا اس آیت میں لہو الحدیث سے کیا مراد، تو انہوں نے 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا هو اللہ الغنا، هو اللہ الغنا، هو اللہ الغنا، خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے، گانا بجانا۔ آج بغیر دیکھ لیجئے، آج نعت بھی دیکھ لیجئے اور ہم بھی دیکھ لیجئے، اتنے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ، گٹار کے ساتھ، سب کے ساتھ دف بجانے کی اجازت ہے جس سے ایک بھونڈی آواز آتی، اس کو بیس بنا کر آج ڈی جے ہو رہا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس بنے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر جو ہے تقریبات میں ہم ان تمام چیزوں کو خوشی کا موقع ہے کہہ کر سنتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے مراد گانا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، یہ سب کہتے ہیں، ابو امامہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا
اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ان کی قیمت لینا حلال ہے، یعنی لڑکیوں کا خرید و فروخت کرنا، گانے والیوں کو خریدنا، لا کر 3 اسٹار 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلز میں گانے کے لیے، کلبز میں، تمام چیزوں میں دیکھ لیجئے کیا کرتے ہیں، دل بہلانے کی چیزیں ہیں گانے کے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم گانے نہیں، ہم جو ہے غزلیات سنتے ہیں، شاعری سنتے ہیں، مشاعرہ کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں۔ ان کی کمائی حرام ہے، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا ہے۔ ان کا بیچنا، خریدنا یا اسی طرح کے کانسرٹس کا یا قائم کرنا، اس کے لیے ٹکٹس کا بیچنا، کوئی گانے والا آ رہا ہے، کوئی جو ہے ہیرو آ رہا ہے، سیلیبریٹیز آ رہے ہیں، فلانے خان آ رہے ہیں، صرف ان کو دیکھنے کے لیے فرسٹ رو میں بیٹھنے کے لیے 100 ریالز 500 ریالز، کوئی بات نہیں جی، کیوں یہ جنت کی ٹکٹ لے کر آئے ہیں یا ان کو دیکھ لینے سے آپ جنت میں جائیں گے؟ کیا ہے بتائیے، وہ بھی تو ہم جیسے ہی ہیں نا، بلکہ ہمارے پیسوں سے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں۔ یہ ایکٹنگ کرتے ہیں تو ان کو پیسہ ملتا ہے، وہ فلم جو ہے تھیٹرز میں آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ان کو پیسہ، ہماری کمائی سے یہ جو ہے زندہ ہے، ان کی زندگیاں چل رہے ہیں، ان کو دیکھنے جا رہے ہیں، ان کے لیے اتنا بے تحاشا مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہاتھ ملا لیے تو 1000 ریال، کوئی بات نہیں، 1000 ریال گئے تو گئے، فلانے خان کے ساتھ ایک پکچر ہو جائے، لیمینیشن کر اب ڈی پی پر، اسٹیٹس پر، اس سے اس انسان کی مائنڈ سٹیٹس دیکھ لیجئے کتنا گرا ہوا ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ کی اس کو فکر نہیں، دین کی فکر نہیں، بس دنیا کی ہے، لوگوں کی ہے۔ لونڈیوں کو گانے بجانے کی تعلیم دینا، ان کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے، ان کی قیمت لینا حرام ہے۔ تو ان تینوں حدیثوں میں من یشتری لہو الحدیث، اس کا مطلب یہی ہے۔ تو نضر بن حارث نے یہ کام کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گانے والی لونڈیوں کی مجلس میں جا کر بیٹھے گا، گانے سنے گا، قیامت کے روز اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جا کر ایسی محفلوں میں اب وہ اداون سے دیکھیے، کوئی بھی گانے والی آ کر سمپل ڈریس میں حجاب لے کر پردے میں بیٹھ کر نہیں گا رہی ہوتی ہے، سر سے پیر تک دیکھ لیجئے فل میک اپ میں رہتی ہے، کیونکہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا ہے، باڈی لینگویج کے ساتھ، ہاتھ ہلاتی ہوئی، آنکھیں مٹکاتی ہوئی، پتہ نہیں، اور جذبات کے ساتھ گا رہی ہوتی ہے، تو جو ہے جذبات کو ابھارنا، برائی کی طرف بلانا۔ تو یہ دیکھ لیجئے ان کی محفلوں میں بیٹھنا، گانا سننا، قیامت کے روز ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ آواز عورتوں کی پردہ کہتے ہیں نا، تو پھر ایک ایسا بے پردگی ہو گئی۔ تو نضر بن حارث نے جا کر ایسی گانے والیوں کو خرید کر لے کر آیا، تاکہ لوگوں کو جو ہے دل فریب چیزیں لے کر آیا، تاکہ وہ دین سے ہٹا دے۔ آج ہمیں کوئی ہٹانے کی ضرورت نہیں، ہمارا موبائل فون ہمارے لیے کافی ہے، اناب شناب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اٹھ پٹان چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا، جو کوئی ایسا کام کرتے ہیں قیامت کے دن ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُوهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ تمہیں قرآن سننے میں دل نہیں لگتا، حدیث میں دل نہیں لگتا، دین کی طرف بلاتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، گانوں میں بڑے توجہ سے کان ٹھہرا لیتے ہو، انہیں جب ہماری آیات سنائی جاتی ہے تو بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتے ہیں، گویا کہ اس نے ہمیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اچھا تھوڑے دن کا مزہ ہے، چکھ لو، ایک دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ البتہ اس سے جو لوگ بچے رہے، جو ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کرے، ان کے لیے نعمت بری جنت ہوں گی، اس میں ہمیشہ وہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ پھر آیت نمبر 10 سے دیکھ لیجئے، تخلیق کائنات پر غور و فکر کرنے کی نشانیاں مانگتے تھے نا، معجزات، دیکھو یہ کیا معجزات کم ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے، بغیر سہارے کے بنایا، نظر نہیں آتا تمہیں؟ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے، کیونکہ بلج ہے نا، تو میخوں کی طرح اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، 3/4 پہاڑ زمین کے اندر، اونلی 1/4 ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے بارش برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اس میں قسم قسم کے عمدہ چیزیں اگائی۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ،
فارونی ماسا خلق الذین من دونہ، اتنی سب اللہ نے پچھلے آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں. اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، بتاؤ تمہارے جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا پرستی، وہ یہ کائنات میں کوئی چیز بنانے پر قادر؟ ان کا کوئی حصہ، کوئی پارٹنرشپ کچھ ہے؟ ان کا کچھ نہیں ہے. ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح ان دوسروں نے کیا پیدا کیا. ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی، سوئی ہوئی ضمیروں کو جگانے والے سوالات. اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اندھے گنگے بنے ہوئے ہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، رسم و رواج، طور طریقے، عقیدے باپ دادا کے. شب بیرات کیوں کر رہے ہیں، شب معراج کیوں کر رہے ہیں، محرم کیوں کر رہے ہیں، کھچڑے کیوں پکا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں جی، ہمیں بس ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے، بس وی آر فالوئنگ، دیٹس آل. باپ دادا کے زمانے کے کپڑے نہیں پہنتے، باپ دادا کے زمانے کے گھروں میں رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ دقیانوسی وہ عقیدے پر جمے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ سوچ کر تو دیکھو. ہر چیز لیٹسٹ چاہیے، نیو چاہیے، تو یہ پھر باپ دادا کا پرانا طریقہ کیوں ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 12 سے لے کر لقمان حکیم کی حکمتیں واضح کرتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. دیکھیے جس لقمان حکیم کی جو ہے باتیں، فریزز ان کے بہت مشہور ہے نا، وہی بات اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں واضح کر دیا. اسی کی تعلیمات کی طرف اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے. ہم نے لقمان حکیم کو حکمت کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار بنو. جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اسے اپنے ہی لیے مفید ہے. جو کوئی ہم نیک کا نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ، نہ تو اللہ کو، نہ ہمارے خاندان کو، قبیلے کو نہیں. صدقہ خیرات ہم کریں گے، ہمارے لیے فائدہ ہے. جو کچھ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، صحیح سلامت ہے، دین کی سمجھ بوجھ دے رکھا. وَمَن يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ان کو جو ہے دین کی سمجھ ادا کرتا ہے. تو جو جتنی محنت کرے گا اتنا اجر پائے گا، اتنے اس کے درجات بلند ہوں گے. اللہ نے واضح کر دیا. تو جو شکر کرے گا وہ شکر کرنا اسی کے لیے فائدہ مند ہوگا. وَمَن كَفَرَ، جو جانتے بوجھتے اللہ کو ڈینائی کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی، آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں، حق کے باوجود. یہود اور نصارہ کے لیے بھی ہے، مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے، آج کے دور کے ہندوازم کے لیے بھی ہے. کل کی اوتار میں رسول اللہ کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں، ان کی کتابوں میں پیشن گوئیاں. جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، ایسے یہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، لیکن تعصبات، پریجوڈیس، ضد اور ہردرمی میں آ کر آپ کا انکار کر رہے ہیں. آج بھی کوئی کتنا اچھا قرآن کی تفسیر بتائے، نہیں یہ ہمارے مسلک کے نہیں، ہماری جماعت کے نہیں، ہمارے ادارے سے نہیں، وہ کون سے عالم سے نکلے ہیں، وہ کون سے فاضل ہیں، ہم نہیں سنیں گے. یہ تعصبات کو نکالیے، اللہ کا کلام ہے. تو جب لقمان، یہ سب اپنے آپ کو کفر، ڈینائی، حقیقت کو چھپانا. اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اپنے میں آپ محمود، تعریف والا. تم کرو نہ کرو، تم قرآن سنو نہ سنو، پڑھو نہ پڑھو، کوئی فائدہ نہیں. اللہ تو تھا، ہے، رہے گا، لیکن نقصان تمہارا ہوگا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان نے، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یہ نصیحت مجھے اور آپ کو اپنے اولاد کو کرنا ہے. یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. موٹی سی بات شرک کے اعتبار سے، اللہ کی، اللہ ہائر اتھارٹی ہے، ہائیسٹ اتھارٹی، مالک، خالق، سب اللہ ایک خالق، سب اس کی مخلوق، دیٹس آل. تو لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کو اتار کر بندے کے مقام پر، بندے کو اٹھا کر اللہ کے مقام پر. یہ ظلم عظیم ہے. اللہ کے ساتھ اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں. غیب کا جاننے والا اللہ ہے، نہیں وہ پیر صاحب بھی جانتے ہیں، وہ مرشد صاحب بھی جانتے ہیں، وہ بابا بھی جانتے ہیں، وہ صاحب بھی جانتے ہیں. غیب کا علم اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں. الخبیر کو پتا ہے تو الخبیر سے مانگیے نا. ان کے پاس جانا، چادریں چڑھانا، درگاہوں پر جانا، ماتھے ٹیکنا، مردوں سے مانگنا، اللہ اکبر، یہ ظلم عظیم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہاں جہاں اپنا ذکر فوری والدین کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی. وصیت کا مطلب لازم ہوتا ہے نا.
لوگ کہتے ہیں نا وصیت کے بارے میں کتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ کے بارے میں نہیں ہوئے. کبھی سنا بچوں کو لڑتے ہوئے کہ میں ماں کو میں رکھ لوں گا، میں ماں باپ کی خدمت کروں گا، میری ذمہ داری؟ کوئی لڑتے ہوئے دیکھا؟ وراثت کے لیے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت کے لیے تو کورٹ کچہری زندگی بھر ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھتے. وہ ماں باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر لڑتے ہو، وراثت پر لڑتے ہو. کبھی ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کی خدمت کرنے میں کتنے بچے لڑے ہیں بتائیے؟ کتنے لوگوں نے کورٹ کچہری پر چلے گئے کہ یہ بھائی اپنے پاس ہی رکھتا ہے، مجھے موقع نہیں دیتا. سوچنے والا مقام ہے. ان کا مال تو چاہیے، ان کی جائیداد تو چاہیے، ان کی وراثت تو چاہیے، لیکن ہمیں وہ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. یاد رکھ لیجیے، اللہ وصیت کر رہا ہے. وصیت مین اٹ از فرض فار یو. جیسا نماز پڑھنا فرض ہے، ان کی خدمت کرنا فرض ہے تمہارے لیے. بوالدیہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. حملتہ امہ وہنن علی وہنن. اللہ اکبر. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر 9 months پریگننسی. کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. شروع پری پریگننسی میں دیکھ لیجئے، وامٹنگز ہوتے ہیں، کیسی کمزوری آ جاتی ہے، پسندیدہ چیزیں چھوڑنا پڑتا ہے، ناپسندیدہ کڑوی کسیلی چیزیں کھانی پڑتی ہے بچے کی خاطر. تو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اس نے پیٹ میں رکھا. ہم سب ماؤں کی پیٹوں سے نکلے ہیں نا، تو کتنا ہم ماؤں کا شکر گزار، ان کا احسان مند ہوتے ہیں بتائیے. بلکہ لڑنا، ایذا دینا، تکلیف دینا، ان کو گالی گلوچ دینا. وراثت میں ہمارے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں، صحیح منہ بات نہیں کرتے. آج کی تو اولاد ہمیشہ تیوری چڑھی ہوئی ہوتی ہے. ان کے موڈ کو دیکھ کر بات کرنا ہے، ان سے بات کرنا ہے، ان کی پرمیشن لے کر ان کے گھروں کو جانا ہے، ان کے کمروں میں جانا ہے تو پہلے جو ہے بیویوں سے ان کی پرمیشن لینا ہے. اللہ اکبر. ان کا موڈ، ان کی تیوری دیکھ کر بات کرنی ہے. یہ ہے ماں باپ کا مقام. قرآن بار بار نصیحت کر رہا ہے. یہ قرآن کی آیتیں اللہ کی طرف سے فرض ہے، آپشن نہیں، چاہے تو کرو چاہے تو نہ کرو. فرض ہے. وصیت، یہاں تو اللہ نے وصیت کا لفظ، وصیت مینس اٹس کمپلسری. کسی نے آپ کے نام 1/3 وصیت کر دی ہے، آپ تو لڑ جھگڑ کر دیکھو وصیت کرے ہیں میرے نام کے، مجھے دیجئے، حق سمجھ کر لیتے ہیں نا. ماں باپ کی خدمت بھی حق ہے تمہارا، ان کی فرائض کو نبھانا، ان کی طرف مسکراتے ہوئے محبت شفقت کے ساتھ نظر ڈالنا، یہ ایک حجر یا عمرہ کے برابر اجر و ثواب ہے. تمہاری جنت ہے وہ. چاہے تو ان کی خدمت کر کر تم جنت پا سکتے ہو. ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دیا ہے. کیوں؟ حملتہ امہ وہنن علی وہن انفصالہ. کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا. اس کے بعد ولادت کے وقت دیکھ لیجئے، موت کتنی قریب ہوتی ہے ماں اور بچے کے. اس کے بعد 2 سال اس کا دودھ چھڑانے کے لیے. اللہ اکبر. دودھ کی مدت کتنی کٹھن مدت ہوتی ہے. تو ماں کا مرتبہ باپ سے 3 درجہ 3 گنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. مدر ٹنگ کہہ دیا گیا، مدر لینڈ کا. کبھی فادر لینڈ، فادر ٹنگ سنا؟ پھر دیکھ لیجئے ماں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. کتنا ماں باپ میں سے بھی خاص طور پر ماں کی. کیونکہ عورتیں جب بڑھاپے کی حالت میں بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، ان کو ذرا ترچی نظر بھی جو ہے ان کو چبھنے لگتی ہے. کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو بچوں طرح ہو جاتے ہیں. ان کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے مجرور ہونے لگتی ہے. آج ہم کمزور ہو گئے، بے بس ہو گئے، تو یہ ہمیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ان کے محتاج ہو گئے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اس کمزوری کے حالت میں ان کے ساتھ جو ہے کندھے جھکا کر نرمی کے ساتھ، محبت شفقت کے ساتھ بات کیا کرو. ان کی خدمت، ان کی تیمارداری کیا کرو. بڑھاپے کی حالت میں بچے جیسے ہو جاتے ہیں، بار بار ایک چیز کو دہرانے لگتے ہیں، چڑ کر جواب مت دیا کرو، بلکہ انشکر لی، بلکہ کیا کرو، میرا بھی شکر اپنے والدین کا. ولی والدک. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بعد اگر انسانیت میں، رشتوں میں کسی کی اہمیت ہے تو وہ ماں باپ کی ہے. آج بدقسمتی، آج ماں باپ کے ساتھ معاملہ دیکھ لیجئے. جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ساس سسرے ہیں، ان کا حال دیکھ لیجئے کیا کر رہے ہیں. ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، چڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر، میں نے ماں باپ کو تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنایا. جو کچھ ہو، تمہارا سٹیٹس، مقام، مرتبہ، تمہاری جسم، تمہاری حیت، تمہارے اخلاق، یہ سب تمہارے ماں باپ کی تعلیم، تربیت ہے. کندھے جھکا کر ادب کے ساتھ رہا کرو. اللہ نے اپنے بعد جس کا مقام و مرتبہ ہے انسانیت میں، وہ ہے اپنے والدین کے لیے.
یاد رکھ لو میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا. جو بھی حرکت کر رہے ہو نا نوٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. تمہاری فلم بن رہی, تمہاری مووی, کل ہم بتائیں گے. لیکن اگر وہ تجھ سے تم پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے تو تمہیں ان کی بات ہرگز نہیں ماننا. صرف جو ہے میرے حق میں کوتاہی کرنے, میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دینا, فلانی درگاہ کو چلو, فلانا کام کرو, تو پھر تم ان کی بات نہ مانو. نہیں مان سکتے, تمہارے لیے جائز ہے, اللہ نے حکم دے دیا. ان کی بات ہرگز نہ مانو. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہو. مگر میری پیروی اس شخص کے راستے کی جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے رہنا, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا. انبیاء, صدیقین, صالحین, شہداء, دائی جو اللہ کے دین کی طرف جو بلا رہے ہیں, پیروی تو تمہیں انہی کی کرنی ہے. پھر تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کر رہے تھے. پھر یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. لقمان نے کہا, میرے بیٹے, کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو, کسی چٹان میں یا کسی آسمان, کسی زمین میں چھپ گئی ہو, اللہ اس سے نکال لائے گا. وہ باریک بھی ہے, باخبر بھی ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ, میرے بچے نماز قائم کر. وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر. جو مصیبت بھی تم پر پڑتی ہے اس پر صبر کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی. یہی قرآن کا بھی مزاج ہے, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اور کیا بتا رہے ہیں, یا بنیا, میرے بچے, اے میرے بچے. اور کیا, لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو, زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اللہ کو خود پسند اور فخر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو, اپنی آواز پست رکھو. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہے. جھڑک کر جواب کرنا, لوگوں سے صحیح منہ بات نہیں کرنا, تکبر میں آنا, اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا, اترا کر چلنا, یہ سب اللہ کو پسند نہیں. سب ماں باپ پکارے نرمی کے ساتھ فوری بھاگ کر آنا ہے. جی کہنا, ادب شائستگی سے ان کے ساتھ گفتگو کرنا, لوگوں سے منہ پھیر کر, گالی گلوچ ڈیگریڈ کر کر, لیٹ ڈاؤن کرتے ہوئے نہیں, اپنی مفاد کے لیے نہیں. اور تمام آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہاں تک جو ہے لقمان کی نصیحتیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کائنات پر غور و فکر 20 سے لے کر 30 تک. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. ہم سے پوچھا جا رہا ہے, کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ نے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہے, اور اپنی کھلی چھپی نشانیاں, نعمتیں تم پر تمام کر دی ہے. اس پر حال یہ ہے کہ انسان میں سے کچھ لوگ جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم, ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب, بغیر روشنی کے کوئی بات کے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کہ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم یہ دیوی دیوتائیں جو شرک کرتے ہو, پیرانے پیر, غوث اعظم دستگیر, تمہارے پاس کوئی ہدایت نامہ یا کوئی میسج, کوئی کتاب, اس میں یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ ان کی بھی پوجا پرستش کرو, یہ بھی اللہ کے پارٹنرز. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی, آسمانی کتابیں ہر زمانے میں ہدایت رحمت بن کر آئی لوگوں کے لیے, جو کچھ نازل کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, وہی دقیانوسی, رسم و رواج, طور طریقے. کیا یہ ان کی پیروی کریں گے خواہ وہ شیطان نے ان کو بھڑکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلایا رہا ہو؟ تمہارے دادا نے, تمہارے دادا پردادا نے جو کچھ کیا, باپ دادا نے, وہ ان کے اعمال ہے, اس کے مطابق ان کو ملے گا. ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تمہارے بارے میں ان سے نہیں. اگر ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا, وہ شرک کر رہے تھے, تو اب تو تمہارے پاس آ گئی ہے نا کتاب, ہدایت نامہ ہے نا. آج تو ایپس آ گئی ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہیں, سوشل میڈیا میں تو عام ہے یہ تمام چیزیں. اس کے باوجود بھی سنی انسنی نہ سننا چاہتے, اپنا رویہ بدلنا چاہتے, نمازیں ٹھیک کرنا نہیں چاہتے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عمل نیک ہو
تو اس میں فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا. جو اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے، توحید پر یقین کرتا ہے، اللہ پر توکل، اس نے بہت مضبوط سہارا. وہ سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، ہم پھر انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر آئے ہیں. یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دیں گے، پھر ان سب کو بے بس کر کر ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے کر آئیں گے. یہ لوگ نہیں مان رہے نا کافر. دیکھو پھر ہم ان کا آخری وقت دیکھ لو، کیسے فرشتے ان کے روحوں کو نکالتے وقت پیٹوں پر پٹھوں پر مارتے ہوئے اخرج انفسہم کہہ کر لے کر جائیں گے. بدبودار ایسی بدبو پھیل جائے گی، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ایک تاٹ لے کر آئیں گے جو کھجلی کا ہوگا. اب وہ اوپر تک جائیں گے، اوپر سے پٹخ دیا جائے گا، اور پھر وہ خبروں میں وہ جو ہے جسموں سے ان کی روح کو جوڑ دیا جائے گا. پھر عذاب کا مزہ چکایا جائے گا، خبر کا عذاب ہوگا. زمین بھیجے گی ان کے لیے، اور قیامت کے دن کیا ان کے نتائج ہوں گے. آگ دکھا دی جائے گی. فرعون کے بارے میں بتا دیا گیا نا، صبح شام اس کو آگ جو اس کا ٹھکانہ ہوگی وہ دکھا دیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے. آج کے بعد سے میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، میرا شوہر، میرا مال، یہ میں بکریوں کی طرح کہنا چھوڑ دیجئے. سب کچھ اللہ کا ہے. یوں سانس سکڑی چلے گیا دوسروں کے پاس، آخر کار وہ اللہ کے پاس آ جائے گا. آسمان اور زمین میں جو کچھ اللہ ہی کا ہے. بے شک اللہ بے نیاز، اپنے میں آپ محمود ہے. زمین میں جتنے درخت ہیں، سبحان اللہ. یہ جو ہے اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے. آخری 5 آیتوں کا سوال اللہ نے، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائے، اور مزید اور جو ہے 7 مزید سمندر روشنائی بن جائے، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کے بارے میں بولتے جائے ختم ہی نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ زبردست ہے، حکیم ہے. تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا اس کے لیے بس ایسا ہے. ایک متنفس کو پیدا کرنا، جلا اٹھانا. تم سمجھتے ہو کہ اتنے لوگوں کو کیسے پیدا کر دے گا، پھر کیسے اٹھائے گا؟ جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا جتنا آسان ہے، اسی طریقے سے اللہ سب کو پیدا کرے گا. کن کہے گا، سب جتنے مرے پڑے ہیں اول سے لے کر آخر تک سب زندگی ہو جائے گی، سب کھڑے ہوں گے اس کے حضور آ کر. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کائنات پر غور و فکر کرو. 28 آیت میں الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم دیکھتے نہیں رات اور دن تم پر وارد کرتا ہے، دن کو رات میں، اور اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا. سب ایک وقت مقررہ تک چلے جا رہے ہیں. سورج اپنی یعنی یہ روز صبح کا نکلنا، غروب ہونا، یہ ہلکا ہلکا ہٹتا ہوا اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف سفر کر رہا ہے. جیسے ہم سفر کر رہے ہیں، ایک ایک پل موت کے قریب، قبر کے قریب ہو رہے ہیں نا، ایسے ہی وہ بھی اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف سفر کر رہا ہے. کیا تم نہیں جانتے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر. ابھی آپ نے الخبیر صفت کو سنا. یہ ہوتا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آج ہم الخبیر کے بارے میں سنا، آیتیں دیکھیے وہی آ رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی پلاننگ، اللہ کی پروگرامنگ، تاکہ ہمیں قرآن کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے، اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، گم ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. اب آخری 31 سے لے کر جو ہے 34 تک 5 چیزیں ایسی ہیں. سائنس ہے، سب کچھ اتنا ترقی ہونے کے باوجود کوئی نہیں جان سکتا ان 5 چیزوں کے بارے میں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ کشتی سمندروں میں اللہ کے فضل سے ان کے سینے کو چیرتی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ کو سفر کرتی ہے؟ اس میں نشانیاں تمہیں نظر نہیں آتی؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا. جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج
سایبان کی طرح چھا جاتی ہے، تو یہ سب معبودوں کو، جھوٹے معبودوں کو چھوڑ کر اللہ واحد برحق کو پکارنے لگتے ہیں، اپنے دین کو بالکل اس کے لیے خالص کر کر۔ پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کوئی اختصار برتتا ہے، ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو ناشکرا ہوتا ہے۔ پھر جاتے ہیں وہاں پر شکرانے کا ادا کرنے، لنگر بناتے ہیں، چادریں اڑاتے ہیں دیوی دیوتاؤں کے آگے جو ہے چراغیں جلانے کے لیے۔ یا ایھا الناس، اتنا نصیحت کر کر سب کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے کر لوگوں، اتقوا ربکم، اپنے رب کے غضب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا، نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، بس یہ دنیا کی زندگی، ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ اکبر، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز یعنی شیطان تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینا پائے۔ وہ تمہیں آرزوؤں میں، تمناؤں میں الجھا کر رکھتا ہے، تمہیں شرک کراتا ہے، تمہارے مال کو جو ہے ایسی جگہ پر لگاتا ہے، یعنی ہارس ریس میں لگاتا ہے، گھوڑوں کی ریس میں لگاتا ہے، جوے میں، شراب میں، ناچ گانوں میں لگاتا ہے، اور جسٹیفیکیشنز دینے لگتا ہے، گناہ کو خوشنما بنا کر بتاتا ہے، خود کی ساخت کو بدلنے کی کوشش کراتا ہے، بیوٹیفیکیشن کے لیے ناک پتلی کراؤ، ہونٹ پتلی کراؤ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل کے لیٹسٹ بیوٹیفیکیشن سے ان سب چیزوں کو کراتا ہے۔ یہ شیطان ہے، تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ دنیا دھوکے کی ہے۔ اللہ کتنا جو نصیحت کر رہا ہے ہمیں، پھر بھی دنیا 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 مرے بٹے جا رہے ہوتے ہیں، مال مال مال، صبح اٹھنے سے لے کر شام تک کیا کمائے، کہاں سے کمائے، کس کو ٹوپی پہنائے، کس کی ٹوپی اتارے، اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ راؤنڈ فگر کرنا ہے، 1,80,000 ہے، اس کو 2 لاکھ کرنا ہے، 20,000 کہاں سے کمائے، 2 لاکھ راؤنڈ فگر کر کے جب مطمئن، خود پر نہیں خرچ کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں، جمع کر رکھتے ہیں، سانس سکڑی وارثوں کا حق بن گیا، نہ کچھ انجوائے کیا، نہ کھایا نہ پیا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا، چلے گئے تم دنیا سے۔ اللہ وقت اتنی ہی ہے حقیقت تمہاری۔ اب 5 چیزوں کے بارے میں اللہ کے سوا کسی اور کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، نمبر 1، اس گھڑی کا علم اللہ کے پاس ہے، قیامت کب آئے گی۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ آج تو کہتے ہیں مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ نہیں، اس کی قسمت کیا بنے گا، کیا کھائے گا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، جنتی جہنمی، اس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اچھائی یا برائی، حلال یا حرام، اپنے گھر کا کھانا کھائے گا یا دوسروں کے گھر سے کھانا آئے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص کو یہ خبر نہیں کس سرزمین پر اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مکی دور کی صورتیں ایسے ہیں جھنجھوڑنے والی ہیں، انسان کے جو ہے سوئی ہوئی ضمیروں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اتنا پڑھ کر سمجھ کر اس کائنات پر غور کر کر بھی پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، تو ان کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے اعمال پر، اپنے اقوال پر، اپنی عادتوں پر، اپنے رسم و رواج، اپنے دین، اپنے عقیدوں کی صحیح درستگی کرنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، سدھر جائیے، ورنہ جانا تو اللہ کے پاس ہے، کوئی کسی کو چھوٹ نہیں، وہ تمہیں بتا دے گا کیا کر کے آئے ہوئے وہ۔ تو اس دن کی رسوائی سے بچنا ہے آج سے اپنے آپ کو۔ صرف یہ 34 آیتوں پر غور و فکر کر لیجئے، ہماری دنیا بدل جائے گی، ہماری سوچ بدل جائے گی۔ صحابہ اکرام ان پر غور و فکر کیا، ان کی دنیا بدل گئی۔ کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، آج ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے، لوٹ گھسوٹ کیا کرتے تھے، آج امانت داری ان کے اندر، وعدہ خلافی کیا کرتے تھے، آج وعدے کا پاس کر رہے ہیں۔ یہ سب کیسے آ گئے ان کے اندر؟ قرآن کی بدولت۔ قرآن نے ان کی زندگیوں کو چینج کر دیا، ان کے مائنڈ سیٹوں کو چینج کر دیا، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ کتنے رمضان میں کتنے ہم نے اس کے ختم نہیں کیا،
کچھ بدلا؟ کتنے رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آئے چلے گئے، کچھ تبدیلی لے کر آئے؟ ہماری غیبت چغلی نہیں چھوٹی تو کیا ہم دوسرا، ہمارا ٹی وی ڈرامہ سیریل نہیں چھوٹا، ہمارا فحش منکر نہیں چھوٹا، اب کیا بدلا ہمارا؟ بتائیے۔ اس کا مطلب ہم دل کی آنکھ سے نہیں، سیریسلی نہیں پڑھتے، سمجھ کر نہیں پڑھتے، سوچ کر نہیں، غور و فکر نہیں، تدبر نہیں، جو ملا اسی پر اتفاق، اسی پر مگن ہے، اسی میں خوش ہے، وہی اندھا دھن کرتے جا رہے ہیں۔ شعور کی آنکھ سے کھول کر دیکھیے، دل کی آنکھ سے قرآن کو آج سے پڑھا کریے، کم سے کم سورہ لقمان تو پڑھ لیں، بہت ایزی ہے، کوئی ٹرانسلیشن لے کر پڑھ لیجئے۔ یا بنیا یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بچے۔ میرا اور آپ کا بچوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بچہ اچھا پڑھنا، امریکہ بھیجنا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈاکٹر بننا ہے، فلانا بننا ہے، پہلے اس کو ایک اچھا مسلمان تو بناؤ، اس کے بعد اس کو جو بنانا ہے بناؤ۔ آج ہمارے بچے سب کچھ ہیں، گلا تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ جن مدرسوں میں، جن سکولز میں پڑھاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، فلانا گروہ ہم نے وہ دلایا ہے، وہ سبجیکٹ دلایا ہے، لیکن لا الہ کا پتہ نہیں ہے ہمارے بچوں کو۔ یہ غفلت ہے۔ شعور کی آنکھ کھولیے، غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ قرآن ہمیں بار بار چوکنا، ریمائنڈر کی حیثیت سے کم رمضان میں پڑھتے ہونا، ریمائنڈر، یاد دہانی، اب تو سدھر جاؤ، پتہ نہیں اگلا رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے رویے، ہمارے ایٹیٹیوڈز، ہمارے نظریات، ہمارا سوچ، ہمارا لائف سٹائل، nothing, we don't want to change anything else۔ بس یہی جو چل رہا ویسے ہی چلے۔ یاد رکھ لیجئے، کل جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ یہ احساس ہمارے دل میں اللہ پیدا کر دے، قرآن کے مطابق ہم زندگی عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد نیکسٹ تیلگو کلاس ہوگی انشاءاللہ العزیز۔